अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू जो इस सिलसिले की अ, आखिरी गुफ्तगू है इस लिहाज से कि तारीख का बयान जो है वो इसमें हम आखिरी मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगले हफ्ते की गुफ्तगू बहस को समेटने के लिए जो जो कुछ हमने देखा है, जो बातें मैंने आपके सामने पेश की हैं, उनको समेटने के लिए, सारी बात को इकट्ठा करने के लिए एक गुफ्तगू अगले हफ्ते होगी। लेकिन जहाँ तक तारीख के सिलसिले का ताल्लुक है, आज की गुफ्तगू में हम दौर हाजिर तक पहुँच जाएंगे। ज़ाहिर है मैं 2020, 21, 22 तक नहीं इस बात को लेके जा रहा। ये एक सरसरी सी बात हम करेंगे जदीद दौर के इस हवाले से। हम तकरीबन 2000 तक जो अमल तारीख का है उसको देख लेंगे। और ये मैं पहले भी शायद आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि तारीख को देखने के लिए हमें थोड़ा सा फासला ज़मानी तौर पे चाहिए होता है, वरना हम जो है खबर के अंदाज से चीज़ों को देखने लग पड़ते हैं। वैसे तो उसको करंट हिस्ट्री की इस्तिलाह दी जाती है, और बहुत सारे लोगों ने अपने जो तारीख का बयान है वो करंट पीरियड के लिए ही मुख्तस किए रखा माजी में। लेकिन जब हम तारीख के अमल को देखते हैं तो उस अमल के रुझानात को देखने के लिए, उसमें तब्दीली के सिलसिले को समझने के लिए थोड़ा सा फासला ज़माने का चाहिए होता है। असल में तो मैं 20-25 साल से खुश नहीं होता, जैसे आपने देखा है। मैं तो 500-500 साल का दौर जो है उसको पसंद करता हूँ। लेकिन 20-25 साल कम अज कम, वरना एक सदी का फासला हो तो ज़रा मेरे लिहाज से फिर नज़र जो है वो सही तरह आती है तारीख के अमल के रुझानात का जो सिलसिला है। मगर बहुत सारी चीज़ें उसके बाद भी हम देख सकते हैं। ये पुरानी एक स्लाइड है जो मैं शुरू से ही तकरीबन इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ी सी एडिट कर दी मैंने, क्योंकि ये आज का दौर जो है उसके हवाले से मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। तो जो उतार चढ़ाव हैं मुख्तलिफ वेस्टर्न लोगों के आने के, वो पहली मंजिल में हमने आर्या और सेमेटिक लोगों को देखा था, वहाँ से शुरू करके जो तकरीबन 2000 कबल मसीह से था, वहाँ से शुरू करके और जदीद दौर तक। तो जदीद दौर में जो मैंने आपको अ, इस्तिलाह एक बताई है कि मेरी राय में ये क्या अमल है, इट इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल urbanisms and uh, maritime nomads who managed to control commercially the entire globe and to urbanize the entire globe. ये अमल है जिसको हम आज की गुफ्तगू में देखेंगे। इसी के हवाले से इस सेशन का टाइटल जो है अर्बनाइजिंग द एंटायर ग्लोब, क्योंकि हम अर्बनाइजेशन के अमल को ही देख रहे हैं कि कैसे बतदरीज वो बढ़ता रहा और कैसे उसके नतीजे में शजरे जो हैं वो वजूद में आते रहे, उनमें कोई रद्दबदल होता रहा, उनकी शक्ल का, उनके हैत का, हत्ता के शजरे की नौइयत का भी एक लिहाज से तब्दीली का सिलसिला हम देखते आए हैं। तो अर्बनाइजिंग द एंटायर ग्लोब 1500 टू 2000, ये हमारा आज की गुफ्तगू का दौर है। और इसमें दो अमूमी रुझान हैं जिनको मैंने थ्री फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन कहा है: डिस्कवरी, ट्रेड और इंडस्ट्री। और फिर इसके सब टाइटल में अनइनहेबिटेड, अनसिविलाइज्ड और सिविलाइज्ड। मैं ये वजाहत कर दूं, जो सिविलाइज्ड की इस्तिलाह मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो सिविलाइज से मुराद ये नहीं है कि इसमें कोई इखलाकी बरतरी है, मुतमद्दिन होना जो है उसमें कोई अपने आप में खूबी है। सिविलाइज सिर्फ मुराद है जिसमें अर्बन जिंदगी हावी है, और अर्बन जिंदगी भी इस अंदाज से कि वो एक जुड़त उसकी रखती है और वो एक तसलसल कायम करती है एक दौर में, एक इलाके की जिंदगी के अंदर। तो उसको मैं सिविलाइज्ड की इस्तिलाह से ताबीर कर रहा हूँ। ये कल्चर की उमूमी इस्तिलाह से
مختلف کرنے کے لیے. رورل کلچر، ویسٹرن کلچر، ٹرائبل کلچر، یہ سب جگہ کلچر تو موجود ہوتا ہے، یعنی ایک انداز زندگی کا موجود ہوتا ہے، تہذیب موجود ہوتی ہے. اسے تمدن کہنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس میں شہری زندگی شامل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شہری زندگی جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے اس کو جوڑ لے. ویسے تو سویلائزیشن کی بہت ساری تعریفیں لوگوں نے کی ہیں، ڈیفینیشنز دی ہیں، لیکن میں ان ڈیفینیشن سے مطمئن نہیں ہوں. میں صرف اس کو ایک انداز زندگی کے عمومی رجحان جس میں شہر کی یہ خاصیت کہ وہ جوڑ لیتی ہے زراعت کو، غلہ بانی کو، جو انڈسٹری ہے، کامرس ہے، جو کانکنی کا کام ہے، اور اس طریقے کی ساری جو زندگی کے حوالے ہیں وہ جہاں جڑ جائے تو اس کو سویلائز. تو اس میں 3 phases آف کالونائزیشن، وہ علاقے یہ آگے وضاحت اس کی آ جائے گی. اور دوسرا 3 phases آف ڈومیننس، جس کے لیے نیشنلزم، کیپٹلزم اور سائنس، یہ 3 حوالے میں نے لیے ہیں. اس چیز کو آگے وضاحت کی بھی پرانی ایک سلائیڈ ہے جو میں استعمال کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی ویریشن کے ساتھ. تو یہ اس میں آج کی گفتگو کا ٹائٹل جو ہے اس میں نیو نومیڈس ان سرچ آف پاسچرز. اور پھر یہ اس کا یہ جس دور کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا پہلا فیز ہے 1500 سے 1800 تک. اس دوران میں جس کو ایج آف ڈسکوریز، اور پھر اس سے آپ جو کالونائزیشن کے حوالے ہیں اس میں زیادہ کالونائزیشن کا کام جو ہے وہ 1800 تک یہ سرچ کا کام تھا، اور اس کے بعد پھر ایک سٹینڈرڈائز طریقہ کار جو ہے وہ 1800 اور 1900 کے درمیان استعمال ہوا، جو خاص طور پہ نارتھ افریقہ کے کئی علاقوں تک وہ پھیل گیا. تو اس کی یہ نیو نومیڈز اس لیے میں نے ان کو کہا کہ یہ ان کا نومیڈک تھا، پہلے ان کا کوئی مخصوص سمت نہیں تھی، اور پھر بعد میں تھوڑا پیسٹرل ہو گیا، جو اس لیے ان سرچ آف پاسچرز کا. اور پھر پیسٹرل سے آگے جو ہے 1800 کے بعد یہ ان سرچ آف پاسچرز کی بجائے اس کا دوسری طرح کا کالونائزیشن کا انداز ہو گیا. اس کی وضاحتیں میں آگے کروں گا. تو شذرے اور شیرازے جو اس میں ہم دیکھیں گے اس میں خاص طور پہ اضافہ ہے اس علاقے کا جسے نیو ورلڈ کے نام سے یہ پہچانتے ہیں ہم جدید تاریخ نگاری میں. یہ آپ پھر ایک بات ہے جو آپ کے ساتھ مستقل ہوتی آئی ہے کہ میں جدید دور کا جو حوالہ ہے اور اس کی تاریخ نگاری اور اس کے معاملات کو وہ یہ کہ لفظ میں لپیٹ لیتا ہوں، یعنی جس میں جدت کا دنیا کے ساتھ میرا جو آلٹرنیٹ پرسپیکٹو کی بات ہے وہ یہ اور وہ میں اور یہ جو ہے اس میں تمیز ان کی آ جاتی ہے. اس میں آگے جو بات نیو ورلڈ کے حوالے سے آئے گی وہ یہ ہے کہ ہاؤ دا ویسٹ بیکیم نارتھ، جو ہم نارتھ ساؤتھ کی اب بات کرتے ہیں، گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی، اور یہ اصل میں ویسٹ تھا، ویسٹ اور ایسٹ کا حوالہ تھا. یہ بھی آگے چل کے تھوڑی سی بات شاید کہیں بیچ میں کر سکوں کہ ویسٹ کیسے ویسٹ بنا اور ایسٹ کیسے ایسٹ کہلایا. بہرحال تو یہ ایسٹ ساؤتھ ہو گیا اور نارتھ جو ہے وہ ویسٹ کو نارتھ کا نام مل گیا. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جیسے الٹرا لیفٹ جو ہے وہ الٹرا رائٹ بن گئی ہے پالیٹکس میں. یہ بات میں یہیں پہ تھوڑی سی وہ ڈائگریشن کر لوں. یہ شرارتیں میں آپ کے ساتھ چھیڑتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ اس قسم کے سوال آ جائیں جنہوں نے مجھے مجبور کیا تھا اس قسم کی ریکنسٹرکشن پہ. تو جو لیفٹ کی اصطلاح ہے اس کا آغاز ہوا تھا پارلیمنٹری اس پریکٹس میں جہاں پہ اپوزیشن لیفٹ میں بیٹھتی تھی. اور جب فرانس میں پہلے اس کو لیفٹ کی اصطلاح استعمال ہوئی تو وہ ان لوگوں کے لیے تھی جن کو شاید جیکوبین کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور جو بورژوازی تھی، جو بورژوا طبقہ تھا فرانس کی اسمبلی کا، تو وہ اس کو الٹرا لیفٹ سمجھا جاتا تھا. آج بورژوا جو ہے وہ الٹرا رائٹ ہے، بلکہ اس سے بھی ہم آگے الٹرا رائٹ میں چلے گئے ہیں. یعنی وہ بورژوا ہونا جو ہے وہ ایک پری سپوز چیز ہے کہ بھئی زندگی ساری بورژوا وہ طریقے سے کمرشل زندگی کے حوالے سے چلے گی. اسی طریقے سے اسی دور میں ایشیا جو ہے اس سے ہم یوریشیا کی طرف چلے گئے، اور ویسٹ کی جو اصطلاح پہلے سے تھی
اس میں اب ویسٹ میں ہم شامل کرتے ہیں کچھ علاقے جو ویسٹ سے بھی پرے تھے، اور اسی طریقے سے جو ایسٹ جس کو کہا گیا تھا اس کے جگہ فار ایسٹ کی جگہ فردر ایسٹ کی اصطلاح. اگین دیز آر ٹرمز دیٹ آئی ایم یوزنگ ٹنگ ان چیک، کیونکہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اصطلاحیں جو ہیں کتنی ابسرڈ ہیں، اور کیسے ان کی وجہ سے ہماری جو توجہ ہے زندگی کی اور جو تاریخ کو سمجھنے کا سارا سلسلہ ہے وہ واپ ہو جاتا ہے. بہر طور اس کے نتیجے میں جس طریقے سے شجرے کی شکل میں بات کرتا آیا ہوں، تو 10 عظیم شجرے وجود میں آئے ہیں اجیدی دنیا میں، جو جن میں سے 3 نئے شجرے ہیں جو پہلے کی ساری تاریخ کے بیان میں موجود نہیں تھے. وہ یہ 1500 کے بعد کے تاریخ کے عمل میں داخل ہونے والے، تاریخ کے جو بیان ہے، تاریخ کا جو شعور ہے، اس میں داخل ہونے والے 3 نئے شجرے ہیں: نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا. یہ ان کو کانٹیننٹ کہتے ہیں، میں ان کو شجروں کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ایک قدیم شجرہ جس سے ہم نے بات شروع کی تھی فرٹائل کریسنٹ تھا، اور پھر 2 جو عمر رسیدہ شجرے ہیں. فرٹائل کریسنٹ جتنی ان کی عمر نہیں ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ابھرنے والے 2 بڑے شجرے میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی، میڈیٹرینین اور چائنا. اور پھر پچھلی ایک گفتگو میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ کیسے میڈیٹرینین جو ہے اس کے وہ 2 حصے ایسٹ ٹو ویسٹ ہوئے، پھر نارتھ ٹو ساؤتھ ڈویژن ہوا، پھر یہ کچھ ٹرائنگولیشن سی اس کی ہو جاتی ہے کہ جو ویسٹرن سائڈ ہے وہ اس میں چونچ ہے، اور جو ایسٹرن سائڈ ہے وہاں پہ آپ کو بیس ملتا ہے میڈیٹرینین کا. اسی طریقے سے 4 جو درمیانی عمر کے آپ سمجھیں شجرے ہیں جن کا ذکر ہم کرتے آئے ہیں، تو ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور پھر سدرن یا سب سہارن افریقہ. ایک مرتبہ پھر یہ بات یاد کرا دوں آپ کو کہ یہ جدید اصطلاحیں میں استعمال تو کر لیتا ہوں اس سہولت کے لیے کہ بات کو کمیونیکیٹ کرنے میں، یا جو امیج آپ کے ذہن میں نقشے میں آتا ہے وہ آپ کو مل جائے، لیکن یہ ان کی جو ہم نے عملی طور پہ چیز دیکھی ہے تو یہ کہ یہ اس طرح کی ڈویژن اصل میں ہے نہیں، اور یہ مختلف علاقوں کے مزاج کی یونٹ یا یونیفیکیشن یا انٹیگریشن جو ہے وہ اوور ٹائم جدید شکل میں جس میں آئی ہے اس کے لیے یہ اصطلاحیں استعمال ہونی نسبتاً مناسب ہیں. لیکن تھرو آؤٹ ہسٹری دیز آر ناٹ ریلی ریلیونٹ فار انڈرسٹینڈنگ دا ہسٹوریکل پروسیس، اور ہم اس کو دیکھتے آئے ہیں کہ کیسے یہ مختلف طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو ہمیں بہت مختلف دنیا نظر آتی ہے. یہ بھی ایک نقشہ ہے جو میں پہلے آپ کو دکھا آیا ہوں جیولوجی والا، اور یہ اس میں اور کوئی خاص بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ کی توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو میں یہ ساری دنیا شامل ہے، نہ کہ وہ محدود دنیا جس کا ذکر میں آپ سے پچھلی گفتگوؤں میں کر رہا تھا. البتہ یہاں پہ میں جو یہ نیلا حصہ ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ ان علاقوں کی جو خاصیت ہم تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں اس کے حوالے سے آپ دیکھیے. یہ جیولوجیکل ٹرمز میں ان کو فولڈنگ کے علاقے کہتے ہیں. 2 طرح کی فولڈنگ ہے یہ، لیکن ان کی جو ہم نے خاصیت دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک ربط کی کیفیت ہے. یہ پیسٹل علاقے ہیں بائی اینڈ لارج، اور یہ civilized علاقے ہیں بائی اینڈ لارج تھرو آؤٹ the history that we have seen so far. یہ علاقے ظاہر ہے کہ چونکہ نئے شجرے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا اور یونٹ اس کا ٹوٹنا یہاں پہ جو نارتھ ساؤتھ امریکہ کا بنانے کا سبب ہے. یہ البتہ جو ہے اس کی وجہ آگے بھی ہم دیکھیں گے. یہ دوسرا نقشہ اسی کے ساتھ کا وہی دنیا آپ کے سامنے جو پوری دنیا کا حوالہ ہے اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ بھی آپ کو سوئل کے حوالے نظر آئیں گے جو کہ اس کو تقسیم کرنے میں کسی حد تک آپ کو وہ شکلیں نظر آ جائیں گی جو شجروں کی مختلف میں آپ کو دکھاتا آیا ہوں. یہی چیز جو ہے اس کو یہ سب سے شروع والی سلائیڈز میں سے ایک سلائیڈ ہے
جو ریس ڈسٹریبیوشن پریزنٹ ریس ڈسٹریبیوشن کی شکل بتاتے ہیں یہ، تو اس کو بھی میں بار بار ڈسکس کرتا آیا ہوں کہ صرف پرسپیکٹو کو لنک کرنے کے لیے جیسے میں نے بتایا یہ میں اس کو شامل کیے رکھتا ہوں۔ آج کی گفتگو کے حوالے سے جو دوسرا حصہ ہے اس میں، اور یہ آپ دیکھیے جو میں نے آپ کو زمانی تقسیم کا بتایا، پیریڈائزیشن کا ایشو جو بتایا، اس میں بھی ہمیں کوئی کنٹینیوٹی یا اس کو ایک طریقے سے کلاسیفائی کر کے چھوڑ دینا جو ہے وہ سود مند نہیں رہتا۔ تاریخ کی شکل مسخ ہو جاتی ہے اگر ہم یہ اسی طریقے سے رکھیں۔ حالانکہ میں نے اسی سہولت کے لیے جو بتانے کی اور اس جدید ایپسٹمک سٹرکچر میں بتانے کے لیے سہولت مجھے چاہیے، اس میں یہی صدیاں استعمال کی ہیں جو ہمارے پاس رائج ہیں۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ میں 1500 اور 800 کی بات کر رہا تھا، اور یہ جو سلائیڈ ہے اسی کے اندر بات آ رہی ہے، تو یہ ڈومینیٹنگ دا گلوب کے حوالے سے میں نے 1700 اور 1900 کی بات کی ہے۔ تو 1500 اور 1700 کے درمیان وہ ڈومینیٹنگ کی بات نہیں تھی۔ یہ آگے کی ایک سلائیڈ میں اسی طرح کا ایک جملہ آئے گا جس کے ساتھ شاید آپ خود ریلیٹ کر لیں، نہیں تو میں شاید پوائنٹ آؤٹ کروں کہ کیوں یہ 500 اور 700 کے درمیان کا وہ ایک گیپ میں نے چھوڑا ہے، اور یہاں سے علیحدہ اس کو کیوں کہا ہے۔ تو ڈومینیٹنگ دا گلوب کا تصور، یہ شعور کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس کا احساس تقریباً یورپ کی قوموں کو، جنہیں ہم یورپی قوم کہتے ہیں آج کل، اور جس کے ساتھ میں تنازع اپنا بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو وہ ان کے لیے تقریباً 1700 میں انہیں جا کے احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم گلوبل ڈومیننس جو ہے وہ ہمارا یہ وائٹ مینز برڈن کے تصورات ہیں، اس قسم کی چیزیں، یہ 18 سینچری کے دوران احساس ان کے پاس آنا شروع ہوا۔ یہ بھی اگلی جو دوسرا سیکشن ہے انسان کے ذہن کی ایولیوشن کے حوالے سے بات کا، اس میں بھی یہ آپ کے سامنے آئے گی بات۔ یہاں پہ ایک اصطلاح اور میں پھر وہی اسی قسم کی شرارت ہے جو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، کلوننگ دا کالونائزڈ۔ کلوننگ تو آپ جانتے ہیں، یعنی ایک نقل بنا لینا، جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے تو ایک جیتی جاگتی چیز کو اگر دوہرا کر دیں، یعنی اسی کی ساتھ کی چیز بنا دیں، تو اسے کلون کہتے ہیں۔ تو جو نوآبادیاتی علاقے ہیں وہاں پہ کلون بنائے میری طرح کے لوگ جو کہ انگریزیاں پڑھتے اور انگریزیوں میں بات کرتے ہیں، ہم یہ کلونز ہیں جو پھر مغربی انداز سے زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہی صحیح طریقہ ہے اور اس کے علاوہ دنیا کچھ ہے نہیں۔ تو یہ اس قسم کی سوچ جو ہے اس میں، اور یہ شیڈز آف ماڈرنٹی کیسے آئے، نیو ورلڈ میں کیسے ہیں، نیو اربنزم میں کیسے ہیں، اولڈ سیولائزیشن میں کیسے ہیں، یہ میں چھوڑ دوں گا کہ آپ لوگ خود اپنے طور پہ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا۔ لیکن اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ علیحدہ علیحدہ قسم کے کلون ہیں، علیحدہ علیحدہ قسم کے مغربی ذہنیتیں ہیں جو امریکہ میں اور آسٹریلیا میں پیدا ہوئیں، وہ برطانیہ اور فرانس سے کیسے مختلف ہیں وہ بھی آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو کلون ہے لیکن کیسا فرق ہے۔ پھر اسی طریقے سے جہاں پہ ساؤتھ افریقہ جیسی جگہوں پہ کلونز ہیں تو وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور پھر جو ہماری قسم کے علاقوں میں کلون ہیں ان کے کس طرح کی چیزیں ہیں۔ وہاں پہ آپ کو فرانس فینن جیسے کلون بھی ملیں گے جو کہ آپ کو بہت سخت وائٹ مین کے خلاف لکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں آپ کو، یہ کلوننگ دا کالونائز جو یہ گلوبل ساؤتھ کا احساس ہے اور اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے یہ کلون ہیں جن کو یہ پتہ لگتا ہے۔ سو اگین کلون از ناٹ نیسسرلی، دس از ناٹ اے سویئر ورڈ، دس از ناٹ این ابیوز، دس از جسٹ اے ریکگنیشن that there is so much Anglophile in me, in you, and in Francophiles in North African states۔ تو یہ چیزیں علیحدہ ساتھ موجود ہیں۔ اسی سے میں نے 3 phases of dominance جو پہلے آپ کو ایک بتایا ہے، اس میں میکنگ آف دا گلیبل ساؤتھ کی اصطلاح، یہ میری وہی اسی طرح کے یہ جو چٹکلے میں آپ کے ساتھ اپنی حصے ذرافت کا کرتا رہتا ہوں۔ تو ہم لوگ گلیبل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ساؤتھ ہیں، ہم پسماندہ ہیں، ہمارے پاس کیا مسائل ہیں۔ تو کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی ریالٹی میں ہم بہت زیادہ ان کے وہ کلون نظریے کے تحت
ان کی نگاہ سے دیکھنے، ان کی اینک سے چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت اینٹی کلونیل ڈسکورس میں تو خیر بہت ساری چیزیں اس کی ہیں، میں اس حد تک اس بات کو نہیں لے جا رہا، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے تاریخ میں. جب ایک مقتدر ہو جائے اور ایک محکوم ہو جائے تو ان کے لین دین میں، جس کو یہ کلچرل انکاؤنٹر کی اصطلاح، اگین یہ وہ اینگلو فائل والی بات ہے، تو وہ وہاں سے ہمارے پاس آ رہی ہے، تو اس میں کس طریقے سے یہ انٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. اسی کی شیڈز آف ماڈرنٹی کے حوالے سے جو نیو ورلڈ ہے، امریکاز، آسٹریلیا، آرکٹک اور انٹارکٹک کے علاقے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ تمدن پہلے موجود نہیں تھا، اور یہ 1500 کے بعد کے اربنائزیشنز میں نمودار ہوئے ہیں یہ علاقے. یہاں کی آبادی نہ ہونے کے برابر، جو انٹارکٹک کا، آرکٹک کا جو ہے وہ آپ کو ایسکیمو وغیرہ ملیں گے، یا امریکاز میں آپ کو ریڈ انڈینز ملیں گے، جو آسٹریلیا میں آپ کو ملیں گے مقامی لوگ. یہ سارے جو ہیں یہ ان کی اربن زندگی تو تھی ہی نہیں، لیکن ان کی جو رورل زندگی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. جو ریڈ انڈینز تھے وہ اکثر تو وہ سفر ہی کرتے رہتے تھے، لیکن کچھ عرصے کے لیے بیچ میں سیٹل بھی ہو جاتے تھے. اسپارس پاپولیشنز، نومیڈک، پیسٹرل اور ہنٹر گیدرر سٹائل تھے ان کے زندگی کے، اور ان کی جو سوشل آرگنائزیشن، ان کی جو انٹیگریٹڈ انٹیٹی ہے، وہ اس میں اے پولیٹیکل ایک رجحان تھا. کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیو یا پولیٹیکل آرگنائز انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ موجود نہیں تھی. اسی طریقے سے جو نیو اربنزمز ہیں سب سہارن افریقہ والے مثلا، یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پرانی ڈیموگرافی ہے، نومیڈ، ہنٹر گیدرر یہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں. یہ سیویج ایکالوجی ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ ڈوگ سیویج ہیں، سیویج بھی تھے کچھ، لیکن سیویج ایکالوجی کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی جو یہاں پہ مین ایٹنگ پلانٹس قسم کی اور جو بوا کنسٹرکٹر قسم کی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ساری ملیں گی. تو وہ یہ بھی اے پولیٹیکل ان کی آرگنائزیشن تھی. یہاں پہ بھی اسٹیٹس کا وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا. جو اولڈ سویلائزیشنز ہیں ان میں مسلم ورلڈ، ساؤتھ ایشیا، چائنا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہ سب آ جاتے ہیں. یہ بہت قسم کے شجرے اور شیرازے ہیں جو مختلف طریقے سے لنک اور ڈی لنک ہوتے رہے، جس کی بات ہم کرتے آئے ہیں. اسی کے اوپر آ کے کلونیل ایک نظام بیٹھا. یہ وہ پرانا نقشہ اسی لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے میدان عمل جس میں ہم پہلے پھرتے رہے ہیں، اور یہ جو آخری چیز ہے وہ اسی سے متعلق ہے جو اولڈ سویلائزیشنز کے علاقے ہیں. جو ڈسکوری، ٹریڈ اور انڈسٹری کا حوالہ ہے، 3 phases of colonization. یہ phases, again, these are not time watersheds. These are processes that separately occurred, اور ان کی کہیں کوئیول ہیں، جیسے کچھ uninhabited اور کچھ civilized علاقوں تک رسائی ہوئی. تو یہ مگر اس میں uninhabited کی جو خصلت میں نے آپ سے بتائی، uncivilized کی، نان اربنائزڈ ود منیمل گورننس، یہ وہ پہلے میں بتا چکا ہوں. اب اس میں داخل کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو اسپینش اور پورچوگیز جو تھے وہ پہلے تھے، جو چلے تھے انہیبیٹڈ علاقے کی طرف، کہیں پہنچ گئے. لیکن ان کی چونکہ آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اور پاپا روم صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو تھے اس معاملے میں، تو انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے ایک حکم نامہ جاری کیا. پوپ کے حکم نامے کو پیپل بل کہتے ہیں. تو انہوں نے دنیا کو ایسٹ ویسٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ ویسٹ کی طرف جائیں اسپینیئرڈز اور ایسٹ کی طرف جائیں پورچوگیز. اس نے اتفاق سے اسپین کا علاقہ جو ہے وہاں پہ ہمیں انہیبٹڈ علاقے ملے، یعنی امریکاز کی طرف، اور پورچوگل جہاں گیا وہاں پہ سویلائزڈ علاقے تھے عام طور پہ. گوا کی طرف جو آیا یا انڈونیشیا کی طرف بھی گیا، تو یہ یہاں پہ تو شروع یہ یہاں سے ہوئے تھے. اور یہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، they did not set out to create colonies,
but they found that it was convenient to do so for managing their trade objectives. इनके पीछे पीछे इंग्लैंड और फ्रांस जो हैं वो अमेरिका की तरफ भी गए और दूसरी जगहों पे भी गए। तो ये लेकिन अमेरिका की तरफ जाना जो इनका है वो इनकी कोऑपरेशन के हवाले से भी और इनकी जो कंपटीशन के हवाले से भी और फिर उसके नताइज के हवाले से भी हमें नज़र आता है। ख़ास तौर पे कनाडा में जो फ्रेंच कैनेडियन और जो इंग्लिश स्पीकिंग कैनेडियन हैं उनके दरमियान भी एक मखासमत का सिलसिला ताहाल मौजूद है। तो ये दूसरी जो अनसिविलाइज्ड इलाके हैं उनमें बेल्जियम और डच जो कॉलोनियल है थ्रस्ट वो वहाँ पे थी। बेल्जियन और ये डच जिनको हम बोर के नाम से पहचानते हैं, बोर आर्मी में असल में बहुत सारी मुतफर्रिक अनासिर शामिल थे। ज़्यादातर जर्मैनिक और नॉर्डिक लोग थे, लेकिन कुछ और भी ऐसे लोग जो कि यूरोप के मुख्तलिफ जंगों में आर्मीज़ में शामिल रहे थे और जब आर्मीज़ डिसबैंड हुई या जब वो मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो सबसाइड होने लगे तो ये नई ज़िंदगी की तलाश में फिर ये साउथ अफ्रीका के इलाके में चले गए। तो नेदरलैंड्स, स्पेनिश नेदरलैंड्स कहलाते हैं ये बेल्जियम और डच के इलाके, और ये पोर्चुगल के पीछे पीछे ईस्ट वाया सदर्न अफ्रीका जाने के लिए चले थे और फिर वहां जाके इन्होंने ये बोर रिपब्लिक वगैरह कायम कर ली। फिर सिविलाइज्ड इलाकों में पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच ये गए। जर्मनी ने जाने की कोशिश की, तकरीबन नाकामी रहा। जापान ने पीछे पीछे मगरबियत के पीछे चलने की कोशिश की। मंचूरिया में इसने एडवेंचरिज्म किया बहुत बाद में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कारगर और कामयाब नहीं थे। इटली अलबत्ता जो था तो पीछे ही इनसे बहुत, लेकिन जब हम वो आखिरी कॉलोनियल फेज में आते हैं 1800 और 1900 के दरमियान, तो वहाँ पे इटली ने कई फ़ायदे उठाए और ख़ास तौर पे नॉर्थ अफ्रीका के इलाकों में। और ये आप देखेंगे जहाँ पे ऐसे इलाके हैं वहाँ पे फ्रंटियर्स बहुत सीधे सीधे हैं। अगर आप नॉर्थ अफ्रीका का पॉलिटिकल नक्शा अभी आगे आगे देखिएगा तो वहाँ पे आपको चाड और ये जो लीबिया वगैरह के तकसीम है उसमें सहारा में चूंकि कोई आबादी ऐसी थी नहीं तो बड़ी सीधी सीधी लकीरें लगा के इन्होंने फ्रंटियर्स बनाए हैं अपने डिवीजन यही करने के लिए, जो बैलेंस ऑफ पावर का इनकी खेल थी उसके तहत। लेकिन जहाँ पे पुरानी स्टेट्स है वहाँ पे इस किस्म की वो नहीं कर सकते थे। तो द फ्रंटियर्स आर वेरी जैगेड और वहाँ पे कहीं इकोलॉजी ने, कहीं ह्यूमन शिराजों ने फोर्स किया इनको कि इनके जो फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज हैं वो बड़ी अजीब गरीब तरीके से, अजीब गरीब से मुराद ये कि एक्चुअली जो नेचुरल अंदाज था हिस्ट्री का, जो हिस्टोरिकल प्रोसेस का अंदाज था उस तरीके से हो रहे थे। बल्कि ये अनोमली है जो कि अमेरिका की पट्टी जो है वो ऊपर नीचे सीधी सीधी तकरीबन लकीरें लगा दें। इसी तरीके से नॉर्थ अफ्रीका में तकसीम रेगिस्तानी इलाकों में बड़ी सीधी सीधी लकीरों के साथ किया गया। ये ये इलाका जो है ये मैं इसकी तरफ आपकी खास तौर पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और ये जो नीचे मैंने इसके साथ तहरीर लिखी है उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब हमने अर्बनाइजेशन के अमल को देखा था, जब हमने मुआशरों के बढ़ने को देखा था, जब हमने दुनिया की फतूहात को देखा था, तो सिविलाइजेशंस को देखा था, तो हमने इस इलाके में उनका फैलना देखा था। और ये नीचे का इलाका जो है यहाँ पे मैंने आपको मसलन जिस तरह साउथ ईस्ट एशिया की आपसे बात की, मैंने आपको बताया था कि बहुत बाद में इसी तरीके से आप देख लें कि मसलन लिसानी एवोल्यूशन के लिहाज से ये 14th सेंचुरी एडी में होने वाला काम है, और यहाँ पे चाइनीज जिससे ये शाखसाना है वो 17th या 16th सेंचुरी बीसी की जुबान है। और ये जो एडी में यहाँ पे खितान वगैरह इनका फैलना है, ये ग्रेजुअली इसकी एवोल्यूशन होती आ रही थी इस सिमत में। इसी तरीके से दक्कन की फतूहात का मैंने आपको तवज्जो दिलाई थी, आर्यावर्ता के बाद भी मैंने आपको तवज्जो दिलाई थी
کہ دکن کی طرف کوئی خاص پیش قدمی نہیں تھی. اشوک اعظم نے جس علاقے کو فتح کیا اس میں دکن شامل تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے کوئی بہت بڑی وہاں پہ اربن زندگی، بہت زیادہ ریاستی زندگی نہیں دیکھی تھی. تو یہ اس لیے میں اس کو سافٹ انڈر بیلی آف سویلائزیشن کہہ رہا ہوں. یاد رہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی، وہ موسن کے جو وائڈ ایریاز کے حوالے سے، ایسٹ ٹو ویسٹ بینک کے حوالے سے توجہ تھی، اس میں یہ پتلے علاقے ہیں نسبتاً، اور میں نے آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا یہ توجہ دلائی تھی. اور دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نومیڈک زندگی کے علاقے ہیں، جبکہ شمال کی طرف پیسٹرل زندگی کے علاقے ہیں. تو شمال کی طرف جو موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز اور بہت زیادہ مستقل نظر آتی ہے بنسبت ساؤتھ کے. اس لیے یہ کمزور علاقہ تھا. یہ وہ حصے تھے جہاں پہ کالونائزیشن کے لیے زمین اس لیے ہموار تھی کہ یہاں پہ سویلائزیشن کی گرفت اس طرح کی نہیں تھی جتنی کہ دوسرے علاقوں میں تھی. یہ آگے چل کے بات جو ہے اس کی مزید وضاحت بھی ہوگی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہی علاقہ ہے گوا میں اور کالی کٹ میں اور ممبئی میں، جہاں پہ آ کے ان کی پہلے جو ہیں وہ بنے تھے علاقے گرفت کے. اسی طریقے سے ہانگ کانگ اور یہ جو علاقے ہیں یہاں کے فار ایسٹ کے، یہ اسی طریقے سے زیادہ ایکسیسیبل تھے ان کے لیے. تو اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اب یہ پولیٹیکل ڈومیننس میکنگ آف دا گلیبل ساؤتھ، پولیٹیکل ملٹری کلونیل اسٹیٹ اور اٹس کمرشل مرینز، ان کا دباؤ تھا. سوشیو کلچرل مینٹیلٹی، نارمز اینڈ ویز آف کالونائزنگ سوسائٹی. یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو گورننس کے سٹرکچرز ہیں، اگر ان کی آپ سٹڈی کریں، اور یہ بہت سارے لوگوں نے کی ہے، فراز صاحب بھی شاید بہت سارے ایسے سٹڈیز سے واقف ہوں گے، چند میری نظر سے بھی گزری ہیں، جو بتاتی ہیں کہ جب یہ ان علاقوں میں گئے تو گورننس کے طریقے انہوں نے کون سے اختیار کیے. جو اب مثلاً ساؤتھ ایشیا میں جو گورننس کے میکنزمز تھے ان کے فیکٹریز کے ساؤتھ میں، ان سے بہت مختلف تھی بنگال کی گورننس، جو کہ 1757 میں انہوں نے قائم کی، اور اس سے بہت مختلف تھی وہ گورننس جو کہ 1848 میں اور 1850 کے قریب ہمارے ان علاقوں میں آ کے انہوں نے جیسے جیسے آگے ان کی گرفت بڑھی تو انہوں نے پھر جو ویریشنز ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کی، اس کے مختلف ہمیں طریقے ملتے ہیں. اور جو کس طریقے سے اس گورننس میں ایجوکیشن کے کیا پروسیجرز تھے، دوسری چیزیں مینٹیلٹی، نارمز، یہ ان کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے رد و بدل کیا، یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہم دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے تیسرا جو پہلو ہے وہ اکنامک ٹیکنالوجیکل ہے، اور اس میں اسکلز، کرافٹس اینڈ نالج بیس ہے. ونس اگین جو جب شروع میں انہوں نے اپنے وہ ڈومیننس کرنے کی ضرورت تھی تو تب تو انگوٹھے کٹوانے پڑ گئے ان کو بنگال کے وہ ڈھاکہ کی ململ کو ختم کرنے کے لیے. آج کسی کا انگوٹھا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آج بلکہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جو کام کوئی اچھا کر رہا ہو اس کو آپ بڑا اچھا اسکالرشپ دے کے اور امریکہ بلا لیں، اور اس کے بعد یا اس کو جو ہے سائیڈ لائن کر دیں، یا اس کو اپنے کام میں لگا لیں، یا پھر اس کو کوئی ایسا کام کر کے واپس بھیج دیں جو شاید یہاں پہ کبھی استعمال نہ ہو. مجھے یاد ہے ایک صاحب ہمارے پاس وہاں ملتان میں تھے، تو وہ بہت ایک ایڈوانس لیول کی فارمیسی کی اسٹڈی کر کے آئے، پی ایچ ڈی وہاں سے کر کے آئے. اکوپمنٹ انہوں نے منگایا وہاں سے، یونیورسٹی نے ان کو سپورٹ کیا کیونکہ بہت وہ سمجھتے تھے کہ یہ لائق آدمی ہے. لیکن جب وہ لے آئے چیزیں تو پتہ لگا کہ ان کا وہاں پہ استعمال ہماری جو انڈسٹری ہے اس میں کہیں نہیں ہو رہا. تو پھر ان کو اپنے کوہورٹ تلاش کرنے کے لیے دوبارہ واپس امریکہ ہی جانا پڑ گیا. تو یہ اس طریقے سے ان کے تبدیلیاں آتی رہی ہیں گورننس کے طریقوں میں، پھر اکنامکس اور ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ایکسپلائٹیشن میں. پورچوگیز اور اسپینش کالونیز جو تھیں وہ ڈچ
اس سے پہلے کی اٹالین کالونیز سے بہت مختلف تھیں. اٹلی کی کالونیز تھیں آل along the بلیک سی اور ٹورڈس دی باسفورس, اور ان کالونیز میں صرف یہ ٹریڈنگ پوسٹ تھیں. جب ڈچ اور بیلجین کالونیز بنے, جب پورچوگیز اور اسپینش کالونیز بنے, تو وہاں پہ پھر وہ اسٹیٹ ایپریٹس جو ہے اس کو فورس کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا, جو ہمارے پاس یہاں گوا میں آ کے ان کا سینٹر بنا پورچوگیز کا, اور جو اسپینیڈس کے جو ہے ساؤتھ امریکہ پہ, سارا ساؤتھ امریکہ جو ہے اس پہ اسپین کی چھاپ ہے, وہاں پہ انگریز کی اور فرانسیسی کی چھاپ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ڈچ اور بیلجین کالونیز تھیں, جو جس طرح آپ کو میں نے مثال بتائی ہے ساؤتھ افریقہ کی, تو وہ جو اس کی کلوننگ ہے وہ بڑی مختلف ہے. وہاں افریکانس کا ہونا, وہاں پہ اس زبان کا ہونا, پھر ساؤتھ افریقہ کے جو اپارتھائڈ کا سارا سلسلہ ہے, یہ وہ اس مزاج کی وجہ سے ہے جو کچھ یہ ان کالونائزرز کے مزاج میں تبدیلی اور کچھ کالونائز لوگوں کی اپنی جو صلاحیت ہے اس میں تبدیلی کی وجہ سے آئی. یہ جب اسپین کی کالونیز تھی تو ان کا سٹائل کالونائز کرنے کا, گورننس کا اور تھا. وہ زیادہ کانکویسٹ کا انداز تھا ایک لحاظ سے, اور وہاں سیٹل ہونے کا ان کا جو مزاج تھا وہ یوں تھا کہ ایک ٹیمپرری وہاں پہ جا کے بیٹھنے کا. جو ڈچ اور بیلجین تھے ان کی زیادہ وہاں پہ سیٹل ہونے کا رجحان تھا, اور جو پھر بلیک ساؤتھ افریقہ کے اوپر حکومت کرنے کا ان کا انداز رہا, وہ تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. جو انگلش اور فرینچ کالونیز ہیں وہ تینوں طرح کی ہیں. اسپارس پاپولیشن والی امریکہ میں, پاپولیشن ود نو اربن ٹریڈیشن جو افریقہ میں, جو آپ کو ویسٹ کوسٹ افریقہ کا ہے اس میں ملیں گی یا دوسری جگہوں پہ, اور پھر پاپولیشن ود نان ٹریڈیشن آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. اور پھر چوتھی قسم جو ان کے ساتھ آئی وہ ایسی روبسٹ ریاستیں تھیں جن کو ڈومینیٹ تو وہ کر سکتے تھے لیکن کالونائز نہیں کر سکتے. اسی طریقے کی اسٹیٹس جو ہیں آپ کو چائنا, آٹومن ایمپائر, ایران, یہ تو ملیں گی کلیئر, لیکن جو چوتھی اس میں قسم آ جاتی ہے وہ سب سے دلچسپ اور سب سے اہم ہے میری رائے میں, اور وہ ہے مینڈیٹ یا ٹرسٹ والی ٹیریٹریز. یہاں پہ وہ کالونی تو نہیں اس کو بنا سکتے, لیکن کسی نہ کسی ہیرا پھیری سے اس کو انہوں نے اپنے تابع کرنے کے لیے پھر مینڈیٹ اور ٹرسٹ کے شکل میں, اور یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ان کی بنائی ہوئی تھیں, both of them were utilized for this purpose. یہ اب یہ وہ نقشہ آ گیا جو میں نے آپ کو بتایا. You can see how clearly these are absolutely straight cut lines جو کہ ان کو اپنی سہولت کے لیے, یہاں تھوڑا سا ایکالوجی نے مجبور کیا ان کو, ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ان کو مجبور کر رہی ہے. یہ جو انٹیٹی تھی یہ اس کی اپنی انٹیٹی, مغل انڈیا کا سائز یہی تھا مور لیس, تو اس کو مینٹین کرنے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی, مگر باقی جو ہے وہ ایکالوجی کے علاوہ انٹرنل مینجمنٹ میں ساری وہ پرانی ہسٹوریکل ریفرنسز موجود ہیں, اور یہ یہاں پہ اسی طریقے سے آپ کو ملتا ہے. اسی چیز کو آگے آپ دیکھیں تو یہاں پہ پھر آپ کو وہ نظر آ جائے گا جو جیگڈ ایجز ان کے کس طریقے سے لنگوسٹک ان کے جو کنٹرول کے علاقے ہیں وہ آپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں پہ ایک انداز زیادہ کامیاب رہا اور کہاں پہ دوسرا انداز زیادہ کامیاب رہا. اب وہ جو گلیبل ساؤتھ والی بات ہے اس میں ہسٹوریکل پروسیس کو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, اور ہسٹوریوگرافی جو ہے اس میں جیوگرافی, پیریڈائزیشن, سوسائٹی کی فنکشننگ, ہیومن مائنڈ کی جو وہ پرائرٹیز ہیں کہ فلسفے کی کیا حیثیت ہے, اور وہ کس طریقے سے انلائٹن کرتی ہے انسان کو, یہ سارا ڈسکورس جو ہے یہ اس مزاج کو کلونیل جو کلوننگ ہے اس کو آگے چلانے کے لیے ہے. اور کلونیلزم اور ماڈرنٹی کے جو میکسیمائز کیا انہوں نے انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا ہولڈ, تو اسی وجہ سے ہمارے پاس مستقل اب ہمارا سوال یہی رہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیوں نہیں کیا,
نو ڈاؤٹ نہیں کیا. اس کے کچھ جواب میں نے عرض بھی کیے ہیں, کچھ مزید عرض بھی کروں گا, لیکن وہ تسلی ہمیں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ مڈرنٹی کا جو یہ ہماری کلوننگ میں موجود ہے کہ اصل انسان کی ترقی جو ہے وہ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے, جو اس کی روحانی ترقی ہے, جو اس کی معاشرے میں سلوک کی ترقی ہے, جو احساس کی ترقی ہے, جو اس کی ایموشنل اسٹرینتھ ہے, یہ چیزیں none of these are really development, none of these are really human progress. تو اس وجہ سے وہ آپ کی ساری شاعری جو ہے, وہ آپ کے سارے وہ اس ایتھوس کو جس میں آپ کلیم کرتے تھے کہ جی ہم نے انسان کو انسان سمجھنے اور اس کے ساتھ سلوک میں کیا خوبصورتیاں بنائی ہیں, اور یہ ہماری صرف بات نہیں ہے, یہ چائنیز کی آپ لیں تو ان کے پاس آپ یہ نارتھ افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ ان کے طریقے سے, آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں تو ان کے پاس ان کے طریقے سے, یہ ساری جو ان کی خوبصورتیاں تھیں, جو ساری ان کی کنٹریبیوشنز تھیں انسان کے کلچر میں, انسان کی سویلائزیشن میں, انسان کے فکری یا جذبے یا روحانیت کی ترقی میں, وہ ساری نگیٹ ہو گئی ہیں کیونکہ یہ فوکس جو ہے وہ انڈسٹریل, ٹیکنالوجیکل, سائنٹیفک, کمرشل طریقہ ہے, اور جو میڈیم ہے ایکسپریشن کا وہ اینالیٹیکل, لاجیکل ہے, اور جو معاشرے کی تنظیم ہے وہ ڈیموکریٹک اور سیکولر ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو نہیں کچھ ہو سکتا. اور اس میں جو کانٹیننٹ کی شکل میں بیان کرنا ہے, یورپ از ناٹ اے کانٹیننٹ بٹ اٹ ہیز بین میڈ انٹو اے کانٹیننٹ. دھکے سے اورلز کو, کبھی کیسپین سی کو, کبھی بلیک سی کو, کبھی ڈان کو, کبھی وولگا کو, کبھی کسی ڈنائپر کے دریا کو استعمال کر کے, and you will find that the West uses each of these, میں نے 4 5 6 ریفرنسز دیے ہیں to demark where Europe ends. کیونکہ وہ میری طرح جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں منہ تو دھوتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میرا منہ ختم کہاں ہوتا ہے, یہ اوپر خالی علاقہ ہے. اسی طریقے سے یورپ کہاں ختم ہوتا ہے یا ایشیا کہاں ختم ہوتا ہے, اس کی لکیر جہاں ان کا جی چاہتا ہے, جب جی چاہتا ہے, جو کنوینینٹ ہوتا ہے اس وقت کے لیے, تو اس کو اس وقت استعمال کر لیتے ہیں. تو کبھی اورلز کو, کبھی ڈان کو, کبھی ڈنائپر کو, کبھی وولگا کو, جس دریا کو چاہیں, کبھی بلیک سی کی حد پہ, کبھی کیسپین کی حد پہ. شکر ہے ابھی ایرل سی کی حد تک نہیں وہ پہنچے, ورنہ وہاں پہ بھی لکیر شاید کھینچ دیتے. تو یہ اس طریقے سے, اور پھر اسی طریقے سے کوکیشس جو ہے وہ کس میں آتا ہے, نہیں آتا ہے. تو جب وہ اس کی بات ہو آذربائیجان کی تو وہ یورپ میں نہیں ہوگا, اور جب آرمینیا کی بات ہوگی تو وہ یورپ میں ہوگا. اس قسم کے یہ حوالے آ جاتے ہیں, تو وہ کرسچن کو پھر شامل کریں گے. یہ شذرا شیرازہ پرسپیکٹو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, وہ اسی چیز کی وضاحت ہے کہ نہ یہ تقسیم تاریخ میں ماں سوائے جدید دور کے جدید ترین مرحلے پہ نظر آ سکتی ہے, بلکہ جب ہم اس کے تاریخی عمل میں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی تقسیم کئی طریقے سے ہوتی رہی ہے. مورخوں نے بھی مختلف طریقوں سے کی ہے, معاشرے نے بھی مختلف طریقوں سے کی ہے, ریاستوں نے بھی مختلف طریقوں سے کی ہے. اٹیلا نے نہیں یہ سوچا تھا کہ میں یورپ کو فتح کرنے جا رہا ہوں, چنگیز نے یہ نہیں کہا تھا میں یورپ کو فتح کرنے جا رہا ہوں. وہ تو صرف زمین کا ایک علاقہ تھا جو اس کی فتوحات کے رستے میں آ رہا تھا, اس کے شجرے کے جو اس کے گروہ تھا اس کے جانے آنے کے سلسلے میں منسلک تھا, اور اس میں یہ جگہ آ گئی. تو یہ, اور پھر یہ جو وہ ہمیں جارج بش صاحب کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ 107 reasons to invade Iraq, وہ پتہ لگا کہ آئل الٹا لکھا ہوا تھا, تو ان کو نہیں پتہ لگا کہ یہ آئل ہے, اور انہوں نے سمجھا کہ 107 وجوہات ہیں. تو یہ جہاں پہ نیچرل ریسورسز ہیں, منرل ریسورسز ہیں, ان کے لیے رش کیسے یورپ کا چلتا رہا ہے, اس کی تاریخ بہت طویل ہے اور بہت وسیع پیمانے پہ بیان کی گئی ہے. یہ وہ میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ یہاں پہ اب لینگویجز کے حوالے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ سیدھی سیدھی لکیریں یہاں نہیں کھینچی جا سکی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیرازہ بیسڈ ہے.
यहाँ पे भी शजरे ने शिराजे को किसी हद तक कंट्रोल किया है, और ये मैं पहले आपसे एक जिक्र कर आया हूँ कि जब आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं तो वो लिमिट करता है, लेकिन चूंकि ह्यूमन मूवमेंट और ग्रुपिंग की जो पुरानी तारीखी मूवमेंट्स हैं उसकी इतनी बड़ी रेंज है, इस वास्ते उसको इतने वाटरशेड आसानी से नहीं बनाया जा सकता। तो ये वाटरशेड्स जो हैं इनको और वो स्टेट वाटरशेड्स जो हैं उनको अगर आप कंपेयर करें तो मेरी बात आपको बआसानी समझ आ जाएगी। तो ये वो स्लाइड है जिसका मैं आपसे पहले जिक्र किया था कि क्या फर्क है इस 1700 तक मैं क्यों उसको अलहदा करता हूँ। तो मैंने ये अर्ज किया, नेशनलिज्म, कैपिटलिज्म और साइंस, ये तीनों चीजें एक वक्त में पैदा नहीं हो गई थी। कैपिटलिज्म की तारीख जो है वो भी बड़ी मुख्तलिफ स्टेजेस में आई। नेशनलिज्म के लिए जब ये नेशन स्टेट की पहली पहली बातें करते हैं तो हम इंग्लिस्तान और फ्रांस को नेशन स्टेट कहना पसंद करते हैं, लेकिन ये उस जमाने में नेशन स्टेट नहीं थे जिस जमाने से ये मैं तारीख आपकी शुरू कर रहा हूँ। आजकल एक इंग्लैंड की तारीख में पढ़ रहा हूँ जो वो हर दूसरे तीसरे जुमले पे फिर वो बताने की कोशिश करता है कि किस तरीके से अंग्रेज की यकयती पैदा हो रही थी, लेकिन ये 1700 तक ऐसा नहीं हुआ था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो यूनियन है, जो एग्रीमेंट है, वो 1707 का है। और दिलचस्प बात, ये फराज साहब खास तौर पे इसको जानते होंगे, शायद आप में से और बहुत सारे लोगों को ये पता हो कि ये 1700 से पहले की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी कारगुजारी है उसमें बड़ी लिमिटेड थी कंट्रीब्यूशन, जो स्कॉट्स की थी, जो वेल्श की थी, जो आयरिश की थी। ये 1700 के बाद से जो किंग जेम्स के बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो ये इस वास्ते में 1700 तक का पीरियड जो है उसके लिए मैंने कहा स्टम्बलिंग इनटू द थ्री फेसेस ऑफ डोमिनेंस। ये रफ्ता रफ्ता और इसी तरीके से दे स्टम्बल्ड इनटू द वेरियस मोड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड दे लर्नड एज दे वेंट अलोंग हाउ टू मैनेज द रीजन्स दैट दे हैड कॉन्कर्ड। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, ये सिंध बिफोर नेपियर एक किताब है जिसमें वो अंग्रेज जो उस जमाने का लिखने वाला है, उससे थोड़ी देर बाद का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के थोड़ी देर बाद का, वो नेपियर साहब की जितनी शिकायतें उसने दर्ज की हैं वो उतनी शायद आप और मैं मिलके इकट्ठी ना कर सकें। और फिर उसने जो एक मुझे जो जिस चीज़ ने बहुत फैसिनेट किया था और जिसका मैं तज़किरा बार बार करता हूँ जहाँ पे भी मुझे मौका मिले, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो हैं सिंध की 6 बनाई गई, लेकिन वाटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 10 डिवीजन बनाई गई। द सेम एरिया was divided in two different ways for managing the administration generally and the water administration in particular. और फिर उसमें रफ्ता रफ्ता जो उसकी इंटीग्रेशन हुई वो इस हवाले से थी कि जो खैरपुर स्टेट के मैनेजमेंट के तरीके थे उनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो नेशनलिज्म जो है वो assertion of identity among Germanics, mobilizing society। अब उसमें ब्रिटिश और फ्रेंच अगर आप मान भी लें कि दे वर नेशन स्टेट्स, शायद वी से 1700, तो जब आप जर्मनी की बात करेंगे तो इट वाज इन 1860s and 1870s that they moved to integrate and unify Germany became a possibility. And it became a possibility because before that, Napoleon had done it for his own convenience as a conqueror. उस नेपोलियन के ज़माने में 2000 से ज़्यादा एंटिटीज़ थी जो 30 ऑड एंटिटीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मुझे 38 का फिगर मेरे ज़हन में है जब बिस्मार्क ने जोड़ने का सिलसिला शुरू किया। और बिस्मार्क के फौरन बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ज़माना आ जाता है
تو آپ اندازہ کر لیجئے. اسی طریقے سے اٹلی کی یونیفیکیشن جو ہے, اور دوسری طرف آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ٹکڑے ہونے کا کام ہے, رشین امپائر کے ٹکڑے ہونے کا کام ہے, پھر اس کو یو ایس ایس آر بننے کا کام ہے, اور اب دوبارہ ٹوٹ رہا ہے. تو یہ جو نیشنلزم کا یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے, یہ اٹ از ناٹ اے سمپل پروسیس. سملرلی کیپٹلزم جو ہے وہ مرکنٹائل کیا تھے اور مرکنٹلسٹ کیا تھے, اور جو کنیزین اکنامکس نے اس کو کس طریقے سے, کیپٹل کو کس طریقے سے دیکھا, یہ بہت سارے اس کے ہیں. اسی طریقے سے سائنس میں نیوٹونین سائنس جو ہے اور آئنسٹائن کی سائنس کا یہ فرق, یہ تو آج تک چل رہا ہے. اسٹرنگ تھیوری کا فرق جو ہے وہ اگین سم تھنگ آئی لائک ٹو ہاپ آن. یہ کیپٹلزم رولز آف بزنس اور گورنمنٹ فار کمرشل کلاس بنانے کے عمل میں جو پرائمرلی اس لیے ان کو کرنی پڑی کیونکہ ان کی ارسٹوکریسی جو ہے اس کی اور نوبلٹی کا جو گرفت ہے وہ ختم ہو رہی تھی, اور ان کی جو مختلف طریقے سے فیوڈل زندگی میں تبدیلیاں آ رہی تھیں, تو اس کے لیے کیسے کیپٹلزم وجود میں آیا, اور اس میں کالونائزنگ کا عمل جو ہے وہ کیسے نمودار ہوا. اس کی ایک چھوٹی سی اور دلچسپ مثال جو شفیق بھٹی صاحب نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ جب پہلے ٹیپو سلطان کے خلاف کوئی تنقیدی بیان انگریز کی تاریخ نگاری میں ملتا ہے, تو اس پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ ڈیموکریٹک اس نے انداز اختیار کیا فرانس کے طریقے سے, اور بعد میں اس کی وہ بات جو ہے وہ چھوڑ کے اور پھر اور قسم کی شکایتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی. فرانس کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی انگلستان نے کیسے 1852 تک مخالفت کی, جبکہ میٹرنک کا زوال ہوا, اور اس کے بعد کیسے پھر اس نے دوبارہ اپنے ریویو کیا. فرانس کے اندر خود نپولین تھرڈ نے کیسے اپنے پریزیڈنسی کے خلاف خود بغاوت کر کے اور اپنے آپ کو ایمپرر قرار دیا. یہ ہے ڈیموکریسی یورپ کی جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ماڈرنٹی میں وہ لے کے آئے تھے. یہ جو سارے ان کے یہ پروسیسز ہیں, یہ دے آر ناٹ سمپل. scientific development also, it rose out of a revolt against the ban of the church to study nature. یہ سٹمبلنگ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ڈومیننس کے اور اسی طریقے سے کالونائزیشن کے پروسیسز میں اٹ واز اے سٹمبلنگ. مثلا یہ جو واسکو ڈی گاما صاحب کا یہاں سے کیپ آف گڈ ہوپ سے گزرنا ہے, یہ اگین اٹ واز اے سٹمبلنگ. جو امریکاز کی ڈسکوری ہے اٹ واز اے سٹمبلنگ پروسیس کہ ہم جا رہے ہیں, ہم انڈیا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو ویسٹ انڈیز مل گیا. ابھی کولمبس صاحب ویسٹ انڈیز سے آگے نہیں گئے. He never got to the mainland of America. The man who got there was Amerigo Vespucci, and from him we get the name of America. یہ عمل جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اس سٹمبلنگ میں کون لوگ شامل تھے, جیسے فنیشینز نے میڈیٹرینین کو اپنے مفاد کے لیے, اپنے تجارت کے لیے استعمال کیا تھا, اسی طریقے سے ویسٹ انڈیز, کیپ آف گڈ ہوپ, کوسٹل سٹاپس ٹو کلیکٹ سپلائز, را مٹیریل, مین پاور, ریلیف, اور یونیورسٹیز جو تھک جاتے تھے سمندری سفر سے. سیٹلمنٹس لیڈ ٹو فارمیشن آف اسٹیٹ ڈومینینس. گوا اینڈ کیلکٹا, یہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. انڈو چائنا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد وہ نام ہے جس کا جواز ہے میری رائے میں جدید جیوگرافک ناموں میں, تو وہ یہ چائنا کی انڈر بیلی, یہاں سے یہ داخل ہونا ان کا ممکن ہوا کلونیل زندگی میں اس علاقے میں, اور چائنا پہ ڈومینیٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا. یہ بھی پرانا نقشہ ہے, لیکن یہاں پہ اب آپ اس میں دیکھیے کہ یہ جو کرسچن علاقے ہیں یہ ان کا کیا تعلق ہے اس کالونائزیشن سے, اور یہ جو کرسچنائزیشن ہے یہ واسٹ ایکسپینس آف سائبیریا where hardly any life was possible, جہاں پہ پیسٹل زندگی بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ بھی اسکیٹرڈ نومیڈزم ہے یہاں پہ, اسی طرح سے جس طرح سے اسکیموز کا ہے کسی حد تک. وہ وہاں پہ جا کے یہ اس کو کلیم کر لیا اس کو, حالانکہ اس کے ساتھ پھر یہاں پہ ماننا پڑ گیا
کہ یہاں پہ پاپولیشن کی یا یہ ٹرائبل علاقے ہیں جہاں پہ ہم نہیں کوئی راستہ بنا سکتے، اور یہ پاپولیشن کی قلت کا اتنا وسیع منزل ہے کہ اس میں کسی مذہب کی بات کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اینڈ اگین یو کین سی دس پارٹ آف دی ایکویٹوریل ریجن آف افریقہ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیویج ایکالوجی ہے، اتنی سخت ایکالوجیز ہیں کہ یہاں پہ بسنا انسانوں کا یہ قبائلی انداز میں ہے. یہاں پہ کسی قسم میں بھی رہنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہے، اس وجہ سے پاپولیشن کی اتنی قلت ہے جو اس نقشے میں دکھائی. I haven't explained this map in this form throughout the conversation کیونکہ یہ یہاں پہ آ کے آپ کو جب سارا گلوب ہم نے دیکھا ہے کہ اور وہ اربنائز ہو گیا ہے تو وہ یہاں پہ پھر اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ یہ اس علاقے کی خاصیت کیا ہے. اب دوسرا حصہ آج کی گفتگو کا، انسان کا شعور، انکوائری اینڈ بلیف سنس 1500 AD. یہ باقی تو وہی بات ہے جو کہ پہلے میں کرتا آیا ہوں، لیکن آج میں یہ کچھ جنرل بات جو کہ اگلی گفتگو کے لیے ایک لحاظ سے تیاری بھی ہے، انسان کے شعور کے میں انسان کی شخصیت کے میں 3 حوالے لیتا ہوں: طبیعت، تربیت یا تہذیب، اور تعلیم. تہذیب تربیت سے اس لحاظ سے مختلف کہ تہذیب معاشرے سے آتی ہے اور تربیت جو ہے وہ گھرانے سے آتی ہے. طبیعت جو ہے اسے میں خداداد مانتا ہوں. تربیت اور تہذیب کو میں شیرازہ بندی سے تعبیر کرتا ہوں، اور تعلیم کو میں پیشے اور عام زندگی کے عمل سے تعبیر کرتا ہوں. طبیعت اور خداداد چیز جو ہے وہ جسم کی شکل میں زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ذہنیت کی شکل میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. جسم جو ہے وہ بہرحال خداداد ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں سارے، کسی کا قد لمبا، کسی کا چھوٹا، کسی کا فربا ہونے کا، موٹا ہونے کا رجحان، کسی کا پتلا رہنے کا، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے جو تربیت اور تہذیب ہے وہ گھر اور خاندان سے ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ جسم سے ہٹ کے ایک حوالہ آ جاتا ہے. اور پھر تعلیم جو ہے اس میں ماحول کو اگر آپ بحیثیت مجموعی استعمال کرتے ہیں جس میں کمیونٹی، سوسائٹی بھی آ جاتی ہے، جو زمین کی حیات ہے وہ بھی آ جاتی ہے، روزمرہ زندگی کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، تو ماحول جو ہے وہ ایک زیادہ بڑی اصطلاح ہے. پر یہ 3 حوالے ہیں جو مل کے ایک انسان کی شخصیت میں داخل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مزاج جو ہے وہ بھی انسان کی شخصیت میں، یہ خداداد طبیعت کے لحاظ سے پیدائشی ایک مزاج ہوتا ہے اور احساس کا ایک معیار ہوتا ہے، جبکہ اسی کے مترادف جو ہے جو تربیت سے ملتی ہے چیز، وہ شذراتی معمولات ہیں جن کو آپ کلچر کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں. سماج اور معاشرے کا تعلق ہے، وہ احساسات ہمارے جو ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں. اور زندگی کے تجربات اور رسمی تعلیم جو ہے یہ تعلیم کے دائرے میں انسان کے شعور کو متاثر کرنے والی چیزیں. تو انڈیویجول سے لے کے کلیکٹیو کی حد تک اس کا پھیل جانا جو ہے اس کا حوالہ ہے جو میں، یہ پرانی ایک سلائیڈ ہے جس کو میں استعمال کیا، لیکن اس میں صرف یہ لائن جو ہے میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں: کلیکٹڈ انڈیویجول باڈیز میک اے شیرازہ ود پرسنالٹیز. وہ شذرے جو ہیں ان میں انسان جب اکٹھے ہو کے رہتے ہیں تو ان کی شخصیت، ان کا کلچر، ان کی تہذیب ایک خاص انداز اختیار کر لیتا ہے. اور یہ کلیکٹڈ انڈیویجول باڈیز یعنی انفرادی طور پہ انسانوں کا اکٹھا ہونا، وہ شیرازہ بندی اس واسطے اس کو میں کہتا ہوں. اب جو سوچ ہے انسان کی، اس کے ارتقاء کی یہ منزلیں جو اس دور میں آئیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اپسٹمک انارکی سے شروع ہوا اور اپسٹمک وائلنس پہ یہ ختم ہوا. یہ اگین وہ ذرا جو میری ایک مجبوری بھی ہے اور ایک میرا فطری رجحان بھی ہے، وہ طبیعت کی معاملہ کہہ لیں یا تربیت کا معاملہ کہہ رہے ہیں یا زندگی کا معاملہ کہہ رہے ہیں، تینوں طرف سے مجھے یہ انگریز دشمنی ایک میرے اندر داخل ہے اور اس کا اظہار جو ہے وہ میری ایک مجبوری ہے. تو یہ اپسٹمک انارکی سے
یہ شروع ہوئے جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں سوچ کس طریقے سے مرتب کرنی چاہیے، لیکن بتدریج اور رفتہ رفتہ یہ اپسٹمک وائلنس تک پہنچ گئے، جو آج کا زمانہ ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی طریقہ سوچنے کا استعمال کریں اور کوئی اور طریقہ سوچنے والا جو ہے وہ بیوقوف ہے، حکیم سے پوچھنے والا بیوقوف ہے جب ڈاکٹر موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں۔ یہ ہمارا معمول کا، یہ وہ کلوننگ والی بات ہے، اور اس نے بینشنگ اسپرچولیزم فرام دا ڈومین آف انکوائری اینڈ بلیف، یہ بتدریج اس میں آیا ہے، یہ شروع سے نہیں تھا۔ 1500 میں، 1700 میں، حتیٰ کہ 1800 1900 میں یہ بہت بڑا طبقہ تھا مغرب میں جو کہ اس بین کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ آج بھی ایک طبقہ ہے، لیکن اب وہ اتنا طبقہ بڑا نہیں ہے اور اتنا افیکٹو نہیں ہے بہت سارے علاقوں میں۔ لیکن جب آپ کو وہ امریکہ میں یہ کلو کلکس کلان قسم کی چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ دوبارہ، اور یہ جو ریڈ نیکس ہے یا اس قسم کی اصطلاح ہے شاید اب جو آپ آج استعمال کرتے ہیں، تو یہ اسی چیز کی ایک شاخ ہے، اور یہ اس کے پھر وہ استعمال جو ہے وہ فیز 5 والی جو بات میں نے نیچے کی ہے وہاں پہ جا کے آ جاتی ہے۔ اور جتنا یہ اسپرچولیزم کو دبایا ہے اتنا ہی میری رائے میں اسپرچولیزم کے جو دائی ہیں ان کی طرف سے ایک جوابی ایگریشن پیدا ہوا ہے۔ یہ 5 فیزز میں نے اس کے بتائے ہیں۔ جو ایک فیز ہے وہ شروع ہوتا ہے ہمارے دور سے پہلے کا، یعنی پچھلے دور میں 1250 میں شروع ہوا اور اس دور کے 150 سال تک چلتا رہا۔ یہ اسپرچل انکوائری کا زمانہ تھا، ٹامس ایکویناس سے ڈیکارٹ تک جو سوچ کا عمل ہے، اور یورپین وارز آف ریلیجن جو فارملی وہ کہتے ہیں کہ ریفرمیشن ختم ہوئی، وہ 1648 کی تاریخ دیتے ہیں، کیونکہ جو جنگوں کے متناہی سلسلہ یورپ میں جاری تھا اور جاری رہا۔ اگین یہ وہ جو میں آپ کو سائڈ یہ توجہ دلا دوں، ہمیں بہت زیادہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہماری آپس میں ڈویژن تھی جس کی وجہ سے یورپ ہم پہ حاوی ہو گیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں کوئی کوہیژن نہیں تھی ٹل ٹوڈے۔ یہ یورپین یونین کے آنے تک جو ہے یورپ میں آپ کو کبھی کوہیسو اسپرٹ نہیں ملی۔ ہاں البتہ ٹریٹی آف ویسٹفالیا میں 1648 میں وہ فیصلے ہو گئے جس کو آپ سیکولر سوچ کہتے ہیں، اس کے تسلیم کرنے کا زمانہ آ گیا، کیونکہ اس میں یہ طے کیا گیا کہ آپس میں ہم اپنے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ہونے کی بنیاد پہ لڑائی کا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کر دیں، تو اس لیے اس کو آخری ڈیٹ 1648 دے دی گئی۔ یہ دس از ناٹ اے ٹرو اینڈ کلیئر اسٹیٹ، لیکن چلیں اس کو ہم فیز 1 اس طرح مان لیتے ہیں۔ تو یہاں تک ریلیجن کے بنیاد پہ سوچنا زیادہ معمول تھا، سائنس کی طرح سے سوچنا، جدید فلسفے کے انداز سے سوچنا وہ کم تسلیم شدہ چیز تھی۔ 1648 سے 1750 کے دوران اسپینوزا ہو گیا، ہابز ہو گیا، لیبنز ہو گیا، روسو ہو گیا، وولٹیر ہو گیا، یہ all these people were partly rebels or rogues of religious belief۔ تو جو کام مذہب کے حوالے سے کیلون نے اور لوتھر نے کیا تھا، وہ ریلیجیس ایپلیکیشن میں، سوشل ایتھک میں، سوشل موریلٹی کے بنیادوں میں یہ اسپینوزا اور ہابس نے اور لیبنز نے اور روسو نے اور وولٹیر نے اور پاسکل نے، نیوٹن نے، جیمز واٹ نے، ایڈم سمتھ نے کیا۔ یہ تھاٹ کنسٹرکشن مذہب کے شیڈو سے باہر نکل آئی، اس کے علاوہ چیزیں سوچنے کا ان کے پاس رجحان ہو گیا۔ اگین یہ میں آپ کو توجہ دلا دوں کہ یہ دوسرے دنیا کے علاقوں میں نہ اس طرح کی پابندی لگائی تھی کسی مذہب نے سوچ پہ، نہ اس کے خلاف اس طرح کی جنگ لڑنی پڑی، نہ اس کے اثر سے نکل کے اتنا شدید رد عمل ہوا until we come to a relatively modern time، جبکہ یہی ہم اینگلو فائل لوگ جو ہیں وہ اس میں داخل ہوئے کہ ہم انگریز کے طریقے سے
اس کے الزامات کا جواب دیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس قسم کے کام میں بہت بڑا کنٹریبیوشن مذہب کے حوالے سے مولانا مودودی کا ہے، جو لاجیکل طریقے سے انہوں نے ساری چیزوں کا جواب دیا. تو ایپسٹمک سٹرکچر جو ہے اس میں آپ کو ویسٹرن سوچ کے اثرات نظر آئیں گے، حالانکہ جو اس کی جو سبسٹنس ہے، اسپریچول سبسٹنس ہے، اس میں کوئی ایسا اثر نہیں ہے. لیکن جو تھاٹ کنسٹرکشن ہے ریبٹل کی، اس میں آپ کو، مجھے تو بہت شدت سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے، اور پھر یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح کے لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی، جن کا میں بہت دائی ہوں، مداح ہوں، میں ان کے نقش قدم پہ سوچنے کا دائی ہوں، تو مگر میرے خیال میں یہ ان لوگوں نے میری طرح ہی مغرب کی سوچ سے تھاٹ کنسٹرکشن میں انالیٹیکل طریقے سیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اس کا ریبٹل جو ہے وہ ہم اس میڈیم میں دیں. لیکن میں آج آپ سے جو سفارش کر رہا ہوں اور جو اگلے ہفتے زیادہ تفصیل سے کروں گا تو یہ کہ وہ ٹھیک ہے، دیٹس آل ویری ویل، لیکن کوئی اپنے جو طریقے ہیں ان کو بھی بحال کیجیے. تو بہرحال فیز 3 جو ہے وہ اس میں ایپسٹمک انارکی سے ایپسٹمک بیلنس کی طرف آنے کا، وہ 1750 ٹو 1850 ایڈم اسمتھ کو میں نے یہاں پھر شامل کر لیا ہے، وہاں کا آخری اور یہاں کا شروع کا حوالہ سمجھ کے، اور کارل مارکس تک اس کو آپ لے آئیں. تو مالتھس اور ڈارون جیسے سوچنے والوں کے، یہ ان کے لیے it was not coming out of the shadow of religion, it was learning to be irrelevant to emotions and spiritualism. یہ irreverent ہو گئے ان کے اس کی شان میں گستاخی کرنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی معیوب بات نہیں رہی. فیز 6 میں فیز 4 میں دلتھی اور ویبر جیسے لوگ ہیں، وہ اپنے اسپریچولزم کو، اور اس میں اس سے پیچھے بھی اگر وہ اپنے بڑے عزیز ہیگل کو بھی شامل کروں تو وہ اسپریچولزم کو کلچر کے یا فلسفی کے، وہ اس میں تو وہ جو ٹرینٹی ہے وہ اس کی مترادف اس کو مل گیا ہیگیلین ڈائلیکٹکس میں تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس کی ٹریلوجی مل گئی. تو یہ اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو جدید سٹیج ہے وہ اسپریچولزم کالڈ فنڈامنٹلزم، ٹیررزم، ایکسٹریمزم. یہ وہ ریئیکشن ہے جو اسپریچولزم کی طرف سے آتا رہا اور ان کی ریبٹل آتے رہے، اور اس وجہ سے اب اس کو ہم اس نام سے پہچاننا شروع کر دیا ہے. مٹیریل ایکسپلویٹیشن اور پولیٹیکل ڈومیننس جو ہے وہ یہ مختلف سٹیجز ہیں، ان کی میں تفصیل یہاں پہ نہیں بیان کروں گا، آپ دیکھ لیجئے گا اس کو. پولیٹیکل اتھارٹی، ریشل کلچرل سپریمیسی، ماڈرنزم 1850 سے پوسٹ ماڈرنزم 2000 تک جو عمل ہے اس کے اسی طریقے سے جو وائٹ مینز برڈن کا تصور ہے، یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی معلوم کر کے کہ یہ کپلنگ کی ایک نظم سے ہے، اور ڈیوائن برڈن ٹو رول گاڈز ایمپائر آن ارتھ، مگر وہ اسپریچولزم والی بات اس میں موجود ہے گاڈز ایمپائر والی کپلنگ صاحب کی نظم میں. اور لیکن دوسری سائڈ یہ ہے ان سپورٹ آف امریکن امپیریلزم، فلپینز کے لیے، یہ فلپینز میں جو تھا اس کے لیے کپلنگ صاحب کی یہ تھی. اسی طریقے سے اس کا اظہار جو ہے وہ اس کی ایگریشن کا، وہ کولیز کا لفظ، پینز کا لفظ، نیٹو سیویجز کے لیے لفظ، کلچر کلونز جو وہ بنائے انہوں نے، وہ ان کو وہ سویلائز ماننے لگے کہ یہ ٹائی پہن لیتا ہے، کوٹ پہن لیتا ہے. آج کل آپ ہمارے ڈرامے دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو ذکر مل جائے گا کہ کم از کم تم تب شلوار قمیض تو نہیں پہنتے تھے یا کوئی یونیفارم تو نہیں پہنتے تھے، کم از کم پتلون ٹائی پہن کے تم آتے تھے دفتر. تو اس قسم کے جملے آپ کو ملیں گے. یہ ماڈرن ہونا جو ہے، ڈیولپڈ ہونا، اس کے ساتھ تعبیر کرنا، یہ ہمارے کلچرل کلوننگ کا ایک رجحان ہے. میرے استاد محترم ایک اور جملہ استعمال کرتے تھے جو میں یہاں پولائٹ کمپنی میں نہیں کروں گا، لیکن وہ اگر کوئی آپ میں سے اتنا ہمت والا ہوگا تو میں شاید اس کے ساتھ پرائیویٹلی اس کو شیئر کروں کہ کیا اصطلاح تھی. تو ہم کلچرل امپورٹرز بن گئے ہیں. یہ بیٹی میری کے ساتھ تھوڑی ایک دن بحث ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ یہ کلچرل امپیریلزم ہے، یہ
اپنے کلچرل ایکسپورٹ کرتے ہیں مغرب والے. میں نے کہا یہ شروع میں کرتے تھے لیکن آج جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں. میں مانگ کے لاتا ہوں کہ فلانا پروگرام جو ہے وہ نیٹ فلکس پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. آئی ایم دی امپورٹر, دے آر ناٹ دی ایکسپورٹرز. وہ ضرور کیٹر کرتے ہیں ایک مارکیٹ کو کہ میں خریدنے کو جو تیار ہوں تو پھر وہ بیچنے کے لیے وہی چیز لے آئیں. یہ اس کی اگین جو میری رجحان ہے کمپلین کرنے کا, اس کے جسٹیفائنگ ولگیرٹی, گلوریفائنگ امورالٹی, ماڈرنٹی کے اور پوسٹ ماڈرن جو ہے یہ ایک ریس میں نے بنائی ہے. I won't follow this up. I think I will save some time for question answers. حالانکہ یہ اس قسم کی باتوں پہ میں زیادہ بات کرنا چاہ بھی رہا تھا لیکن میں فی الحال میرا خیال ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کچھ سوال جواب ہو جائیں. مگر جو کامن ہیومن ہیریٹیج میں جو ماڈرنٹی کے فوکس ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ اویئرنیس آف انوائرمنٹ ہے ضرور ہیومن اور فزیکل, لیکن نالج آف نیچر از مور امپورٹنٹ. سوشل آرگنائزیشن اینڈ کمیونل انٹریکشن آر مور ان فوکس, but most in focus are skills, arts, crafts, industry, science, technology. اور یہی ہمارا انڈیکس ہے, ڈیولپمنٹ انڈیکس, ماڈرنٹی کا انڈیکس, پروگریس کا انڈیکس. یہ ساری چیزیں ہم اس چیز کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. جو میں نے آپ کو یہ فہرست دی تھی یہ باقی سارے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں. کلچرل اسپیسیفک ایتھکس, ایسٹیٹکس جو ہے, آرٹ ہے, لٹریچر ہے, آرکیٹیکچر ہے, ہمارے لوگ اس کو کر رہے ہیں. دیٹس دی ادر سائڈ آف اٹ. یعنی یہ آلٹرنیٹیو جو طریقہ کار ہے, میں نہ اس کا بانی ہوں نہ میں اس کا سب سے بڑا علم بردار ہوں. میں بلکہ صرف آپ کو توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی لگے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے ایرانی لگے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے عربوں میں, ترکوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی تہذیب کو وہ بچانے کے لیے, اس کے ایسٹھیٹک کو بچانے کے لیے. میرے ورگے پنجابیاں بول کے دستے نے بھی ساڑا تہذیب چے خوبی سی, وہ اس کو ہم ظاہر کرنے کے لیے چکر چلاتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے فلاسفی, ایپسٹمالوجی, لینگویج جو ہے وہ آپ ہی میں سے کوئی بچی تھی سرائکی, میری سرائکی کے ساتھ محبت جو ہے اس کا حوالہ ہے. تو ہم وہ پٹھان خان کو سننا, مجھے یاد ہے پہلی مرتبہ میں نے سنا تھا تو میں اس کا, والدہ نے کہا کہ یہ بڑا اچھا ہے اس کا کلام گایا ہوا اور یہ گاتا اچھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ایسی شکلیں بناتا ہے, مجھے تو اس کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے, مجھے تو سننا ہی نہیں ممکن ہوتا کہ یہ کیا گا رہا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے اس کی شکل میں وہ جو بناتا ہے اور عجیب طریقے سے وہ بگاڑتا ہے اپنا چہرہ, وہ نظر ہی نہیں آتا مجھے, کان میں آواز اس کی سنائی دیتی ہے. یہ مگر مغرب نے اس کو کیا کیا ہے, اس نے اس کو ریورس کر دیا ہے, چیزوں کو اپنے فہرست میں سے نکال دیا ہے. وار پیس مینجمنٹ کا, کلچرل انکاؤنٹرز کا یہ فوکس ہے, سوشل آرگنائزیشن کا یہ سوشل سائڈ پہ. نالج آف نیچر جو ہے اگین ایون دیٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ اینی مور. اب زیادہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی اور انڈسٹری میں اور کریچر کمفرٹس کو امپروو کرنے میں اور یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں کہ آج کس معیار کا کمپیوٹر ہے. اب میں اپنی ذات سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا پہلا کمپیوٹر 286 سے پہلے کی وہ قسم تھی, شاید آپ میں سے کسی کو معلوم بھی نہ ہو. 286 نام کا ایک کمپیوٹر ہوا کرتا تھا اور اس سے پہلے کی 80 XT کے نام کے وہ کمپیوٹر ہوتے تھے. تو میرا وہ XT تھا اور اس میں 40 میگا بائٹ کی ہارڈ ڈسک تھی جو مجھ سے ختم نہیں ہوتی تھی تب. اب مجھ سے 40 میگا بائٹ کی یہ جو ہے یہ آپ کی سلائڈیں جو ہیں یہ 40 میگا بائٹ کی بن جائیں, جو 2 میں نے لیٹسٹ بھیجی ہیں. تو اس طریقے سے اسپیس یوٹیلائزیشن فار کمپیوٹرز اور جو اس کی گرافکس کی امپروومنٹ ہے, اس قسم کی چیزوں کی طرف ساری ہماری توجہ ہے. Knowledge of nature has become less important. Awareness of environment has become less important. Social organization and communal interaction are important. War, peace, and management of cultural encounters are important. And that's about it. یہ اس
حوالے سے میں نے جو لیٹسٹ ایرا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا، میری نظر میں اس کی یہ کیفیت ہے، اور اس کی جو اگلی یعنی خاصیت ہے، جو وائنڈ اپ کرتے ہوئے بھی میں تھوڑی سی اس کی بات کروں گا، لیکن آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، کہ جو 3-4 پروسیسز ہم نے دیکھنے شروع کیے تھے، تو پیسٹرل لائف ہیز ورچولی وینشڈ، nomadic life had vanished much earlier, rural life has become secondary and redundant compared to industry and commerce and trade. یہ طریقہ جو ہے دنیا کی پروگریس کا، یہ ہم نے 5000 سال پہلے 5000 قبل مسیح میں شروع کیا تھا. یہ 7000 سال کا سفر جو ہم نے دیکھا ہے، اس میں گریجولی urbanization has grown. The regions of the world where urbanization exists has grown. The regions of the world where the other two major lifestyles existed, pastoral اور nomadic, جو پہلے صرف nomadic ہی تھا، pastoral اس میں آیا، پھر rural آیا، تو وہ phase out ہو چکے ہیں. And the last pastoral people to be important were the Crusaders as Germanic and Nordic people, and the Mongols under Genghis, followed by stragglers from his community. یہ پروسیس جو ہے یہ ایک طرف چل رہا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے جو دوسرے 2 ایپسٹمالوجیز تھیں، ان کے فیزز گزر چکے ہیں، ہولسٹک اور آرگینک کے، اور آج اینالیٹیکل ڈومیننٹ ہے. اسی طریقے سے اور ڈیولپمنٹ کے پروسیسز جو ہیں، تو ہسٹری کو اس شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دس از ایٹ لیسٹ این آلٹرنیٹ وے آف سیئنگ ہاؤ وی ہیو بیکم ہو وی آر. I think I will stop here and leave 13 minutes of this scheduled time for question answers. اگر اس سے آگے کوئی ہو گیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جی، تو I will stop right here. جی، السلام علیکم سر. السلام. سر راحت بات کر رہی ہوں. سر ایک تو بہت شکریہ، اب اتنی ساری انفارمیشن ایسے دیتے ہیں جیسے کوزے میں دریا نہیں بلکہ سمندر بند کریں. سر ایک اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ سوال مناسب بھی ہے کہ نہیں، لیکن میں ایک چیز سوچ رہی تھی، اور ابھی آپ کی گفتگو میں بھی تھوڑا سا وہ ہنٹ ہو رہا تھا کہ جب گروتھ کی طرف جاتے ہیں، وہ جیسے آپ نے اسپرچولیزم وغیرہ والی جو سلائیڈ شیئر کی تھی، تو ہم جب نیکسٹ فیز میں جاتے ہیں تو ایک فیز آتا ہے جس میں ہم پریویس فیز کو ڈیناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وقت کے جی، ساتھ اس کو پھر ایک ڈفرینٹ شکل میں ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سر وہ جی. جو ڈیناؤنس کرنے والا فیز ہوتا ہے، وہ ہم سیدھا ہاں. ڈیناؤنس یا ایک چیز کی نیگیشن یا اس کو پورا کا پورا ریجیکٹ کرنے والے اس پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ جنرلی یہ دیکھا ہے کہ ملٹیپل فیزز آف ہسٹری میں ایک چیز ہوتی ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، ہم اسے ریجیکٹ کر کے کسی اور طرف جاتے ہیں، تو وہ ریجیکشن کیوں آتی ہے اتنی شدت سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ میرا میں اسپرچولیزم کی طرف سے پہلے جواب دے دوں، پھر سائیکالوجی کی طرف اگر آپ کہیں گے تو آ جاؤں گا. شور سر. انسان کی طبیعت جو ہے وہ تخلیق کرنے والے نے ایسی بنائی ہے، اگر میری طرح آپ مانتے ہیں کہ کوئی تخلیق کرنے والا ہے یا یہ کہ بن گئی ہے، کہ اس میں ایک کیفیت میں مستقل رہنا ممکن نہیں ہوتا. تھک جاتا ہے انسان. جیسے وجود کروٹ لیتا ہے، اسی طریقے سے سوچ کو کروٹ لینی ہوتی ہے، احساس کو کروٹ لینی ہوتی ہے. تو جو کروٹ ہے وہ تو بہرحال ہونے والی چیز ہے، لیکن اس میں شدت ہونا جو ہے وہ تاریخی یا فطری عمل نہیں ہے. یعنی تاریخی اس لحاظ سے تو ہے کہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، لیکن فطری اس لحاظ سے نہیں ہے
کہ وہ آپ کہیں کہ جی یہ تو ہمیشہ ہی اتنا وائلنٹ ہوا ہے. نہیں، انسانوں کی وائلنس کے معیار اور اس وائلنس کے اس مخالفت کے اظہار جو ہیں وہ کسی کسی زمانے میں ہمیشہ حد سے زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ بھی ایک انسانی فطرت کی بات ہے کہ کسی وقت جھنجھلا جاتا ہے انسان. لیکن جیسے آپ انسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متحمل مزاج ہے، ویسے ہی معاشرے بھی متحمل مزاج ہوتے ہیں. تو جب ہم بات کریں مثلا چین کی، یا ہم بات کریں مسلمانوں کی، یا بات کریں ہندوستان کی، تو یہاں پہ جو فکری رد عمل ہے وہ ہمیشہ اس طرح وائلنٹ نہیں رہا. البتہ یہ ضرور رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص متشدد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حاکم، کوئی نہ کوئی بادشاہ جو ہے وہ پرسیکیوٹ کرتا ہے، مگر یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. کئی جگہوں پہ ٹرانزیشن بڑی گریجول، بڑی سموتھ ہے، اور تاریخ بہت ساری اس کی مثالیں فراہم کرتی ہے. تو آپ اس کو، یہ جو جنرلائزیشن کا ایک حصہ ہے کہ تبدیلی آتی ہے، وہ تو بہرحال آتی ہے، وہ انسانی فطرت ہے. لیکن یہ کہ وہ تبدیلی ہمیشہ متشدد ہوتی ہے، وائلنٹ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے. البتہ جب یہ وائلنٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے یہ بات بہرحال ہوتی ہے کہ ایک فریق اگر زیادہ متشدد ہے تو دوسرے از خود اس کے رد عمل میں، جو وہ ایوری ایکشن ایز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن والی بات ہے، میں ایگزیکٹلی وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ تشدد جتنا آپ کریں گے تو دوسرا، جس طرح ہمارا محاورہ ہے وہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد. تو جب آپ تنگ تک پہنچا دیں کسی کو تو پھر وہ بجنگ آئے گا. یہ اس لیے یہ عمل ہوتا ہے، انسانوں میں تبدیلیاں آتی ہیں ایک وقت تک. اور پھر یہ جو ایک اور پہلو جس کا ہم نے سائیکالوجی کے ساتھ یا ہیومن ایوولوشن کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا تھا کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اسی طریقے سے اس کی ترجیحات بدلتی ہیں. اسی طریقے سے کوئی معاشرہ جب کسی طریقے سے چلتا ہے تو پھر اس کی ضروریات بدلتی جاتی ہیں. یہ میں نے مثال آپ کو دی تھی، جس طرح مسلم تاریخ کے شجرے کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جیسے جیسے شجرے میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے ان کی ضرورتیں بدلتی گئیں. تو پہلے ان کی ضرورت تھی کہ وہ دیکھیں کہ مذہب کے تقاضے کیا ہیں، تو پھر دوسری اس کے نتیجے میں فقہ آ گیا، پھر اس کے عملی طریقے کے لیے پھر اس کے لیے صوفیاء اور علماء کی وہ تعلیمات آ گئی. اور اسی طریقے سے سوال جیسے رکوں کا میں نے بتایا، ان کو ایک مرشد کی ضرورت تھی تو تصوف کے سلسلوں کا شکل بن گئی. تو یہ ایوولوشن ایک چلتی رہتی ہے. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں تبدیلی کے لیے، اور تبدیلی کے انداز کے بارے میں یہ عمومی بات یا یہ تعمیم کہ یہ ہمیشہ وائلنٹ ہوتی ہے، اس سے میں اختلاف کروں. جی تھینک یو سو مچ سر. سر ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا جی تھا. جی یہ مغرب کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اس پہ ظاہر ہے ہم بھی یہ باتیں کرتے ہیں، پوسٹ کلونیل اس فریم ورک کے اندر بھی کچھ ایڈورڈ سعید کی اورینٹلزم کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. لیکن بعض اوقات اسٹوڈنٹس بھی اور بعض اوقات یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک زیادہ امیر، زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو احساس کمتری ہے اس کا اظہار جو ہے نا وہ اس شکل میں ایک رد عمل کی شکل میں اس طرح ہو رہا ہے
کیا یہ ایسا اس طرح کا ریئیکشن جو ہم شو کرتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں خوبیاں ہیں تو ہم میں بھی تو خوبیاں ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ 1500 کے بعد مغرب ظاہر ہے کسی نہ کسی حوالے سے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ غالب رہا. آپ کے بھی جو سارا آج کا جو 1500 سے 2000 کا جو پیریڈ ہے وہ فوکس ظاہر ہے وہ مغرب کی ترقی یا مغرب کی ڈیولپمنٹ ہی ہے. تو اس میں کیا ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم چونکہ پیچھے رہ گئے ہیں تو ہمیں وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو ہم سے آگے بڑھ گئے؟ دیکھیں جس طرح میری عادت ہے نا، میں دو طرح کے، وہ شاید ملک صاحب سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی بات جو ہے وہ 2 سے کم پہ نہیں رکتی، 3-4 پہ چلی جائے گی. تو 2 کم از کم میرے ریئیکشن ہے اس پہ. ایک ریئیکشن تو یہ ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے مان لیا، میں ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے، لیکن کیا میں گر جاؤں کہ بھئی وہ تو مجھ پہ حاوی ہو گیا تو اب میں اس کی جوتیاں چاٹنے لگ جاؤں؟ کوئی میری عزت نفس بھی تو ہونی چاہیے نا. یہ تو پہلی بات ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ بہت آگے نکل گئے ہیں اور یہ سب کچھ یہی ہے تو اس کو، لیکن دوسری بات جو میں نے آج عرض بھی کی ہے اور جہاں سے جو ساری میری اس گفتگو کے بنیاد میں بھی میں نے یہ بات ہمیشہ داخل کی ہے کہ انسان کا وجود صرف مادی نہیں ہے اور انسان کے تقاضے صرف مادی نہیں ہیں. اب مغرب کی جب آپ ترقی کی بات کرتے ہیں تو فلم تو ان کی کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، بھلے وہ سائنس فکشن کی فلم کیوں نہ ہو، وہاں پہ جب عاشقی کا سین آ جاتا ہے تو وہ بھی وہ اس میں جو چومنے کا ان کا بہت مرغوب طریقہ ہے وہ جب آ جاتا ہے تو وہ ایک مکمل فلم ہے ایک ایسی بچی کے بارے میں کہ اس کو کبھی کسی نے اس طرح چوما نہیں تھا، تو وہ پورے بھرے اسٹیڈیم میں جا کے وہ کاروائی کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی جو ایموشنل سیلف ہے انسان کی وہ مری تو نہیں ہے نا. ساری ہالی ووڈ جو ہے وہ یہی ایموشنل سیلف بتا رہی ہے، تو ایموشنل سیلف ہے. اسی طریقے سے ایک انٹلیکچوئل سیلف ہے جو کبھی شاعری کی شکل میں، کبھی نثر کی شکل میں، کبھی فلسفے کی شکل میں اپنی بات کو بتاتی ہے. تو انسان کے وجود کی صرف مادی ترقی نہیں ہے، اور یہ بات میرا خیال ہے آج کوئی بھی مغرب زدہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں. جو فیملی لائف کا فقدان ہے اس کا رونا تو آپ کو ان کے ہر بیان میں ملے گا، خواہ وہ ادب ہو، خواہ وہ شاعری ہو، خواہ وہ ان کا انٹرٹینمنٹ کا نظام ہو، وہ خاندانی روابط کے ان کے تعلق کے بحال کرنے کے ہمیشہ خواہش مند نظر آتے ہیں. تو زندگی کے یہ طے شدہ بات ہے، اس میں میں قطعاً کوئی معذرت خانہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہتا کہ مادی ترقی میں وہ آگے ہیں، میں ان کی مادی ترقی استعمال کر رہا ہوں. میں آپ کے وسیلے سے ہی ملنے والے ایک دوست نے مجھے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ کو کوئی حصے ندامت نہیں آپ کے اندر ہوتی کہ بھئی میں بات تو ساری کمپیوٹر پہ کر رہا ہوں اور گالیاں دے رہا ہوں کمپیوٹر بنانے والے کو. تو گزارش یہ کہ میں گالیاں نہیں دے رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، کم از کم میری رائے میں یہی حقیقت ہے. میں نے اس لیے بتایا کہ میں پرسپیکٹو اپنا بتا رہا ہوں، یہ میرا زاویہ نگاہ ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، میں اس کو زندگی کا حصہ مان رہا ہوں، میں اس کا خواہش مند ہوں. بلکہ میں اگر اپنے اسپریچولزم کے دائرے میں بیٹھ کے یہ بات دوں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میری رائے میں تو میرے رب کی مرضی ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، اور میں یہ نہیں ڈینائی کر رہا کہ ان کے وسیلے سے ہوئی ہے، یقیناً ان کے وسیلے سے ہوئی ہے. لیکن اسی طریقے سے میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کے باقی پہلو جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بحال رکھنے کے کسی کے پاس ذمہ داری ہے. مغرب نہیں کر سکتا یہ کام. اگر اور کچھ نہیں تو آپ یہی مان لیں کہ میں وہ مسخرہ ہوں
جو انٹرٹینمنٹ کے لیے بیٹھا ہے، مگر زندگی کے وہ پہلو ختم نہیں ہوتے، ان کے ساتھ زندگی کو دیکھے، یہ میری ابتدا ہے، اور یہی میرا جواب ہے اسٹوڈنٹس کے آگے بھی، ساری عمر کا میرا یہی جواب ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں، میں خود کرتا ہوں، مگر میں اس کو ریزسٹ بھی کرتا ہوں جب تک مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری شخصیت پہ اثر انداز ہو رہا ہے، جس شخصیت کو میں پالنا چاہ رہا ہوں، اور میں اس کو پالنے کے لیے میرے پاس ایک جواز ہے، اور جس چیز میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اب اس کے بغیر مجھے کام نہیں میرا چلتا، میری ضرورت ہے، تو آپ بھی جانتے ہیں، شاید ملک صاحب بھی جانتے ہیں، یہ موبائل فون جو ہے یہ 1.5 سال سے میرے پاس ہے، اس سے پہلے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو ڈیولپمنٹ از ویری گڈ، مٹیریل ڈیولپمنٹ از این ایکسلنٹ اچیومنٹ، مگر انسان نے یہ ہمیشہ کیا ہے سر، بجلی سے اس میں 1 درجہ اضافہ ہوا ہے، اور وہ درجہ بہت اہم ہے، لیکن ساری زندگی وہ نہیں ہے، نہ یہ صرف مغرب کا کام ہے، یہ انسانیت کا کام ہے، اور اسی پیرائے میں تو بہرحال یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں اس کو. تو مزید مکالمہ جاری رہے گا آپ سے، میں آمنہ بیٹی کی بات سن لوں پہلے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر. السلام علیکم سر. سر میں یہ رات کو جب یہ سلائیڈز دیکھ رہی تھی تو یہ جو سلائیڈ ہے آپ کی ایپسٹمک انارکی ٹو وائلنس، سر اس کو پڑھنے کے بعد نا مجھے ایک اس میں فیز 2 اور فیز 3 کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے ایک ویسے ذہن میں جو کہ پہلے بھی سوال تھا، وہ یہ کہ جب ہم یورپین ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم یہ جس کی فیز 2 اور فیز 3 کی بات کرتے ہیں سر، اس میں انٹلیکچوئل اور اسپرچوئل بھی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے نام بھی اس میں آپ نے لکھے ہوئے ہیں. تو سر آپ کے کبھی کسی وہاں پہ کوئی جو آنےسٹ انٹلیکچوئل ہیں ان سے کوئی مکالمہ ہوا کہ یہ اسی دور میں کلونیلزم کو پھر کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ یہ کچھ ہے کیونکہ یہ اسکالرشپ میں ہمیں نہیں ملتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فیز 2 فیز 3 کو دیکھیں اور پھر کلونیلزم کی ہسٹری کو دیکھیں تو یہ تو پیرالل ہی چل رہے تھے. تو کوئی ایسے کوئی آپ کے پاس کوئی انٹریکشن، کوئی ایسا انہوں نے آپ کو کوئی آپ کا مکالمہ ہوا تو وہ پلیز بتائیے. انٹریکشن تو ایسا نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ مکالمہ کچھ لوگوں کا وہاں پہ ہوا، لیکن کیونکہ میں نے اس زاویے سے ان کے ساتھ کبھی بات نہیں کی، اس لیے ان کے پاس اگر اس کا کوئی جواب ہے تو میں ان کا جواب تو نہیں جانتا، لیکن میں اپنا جواب آپ کو بتا سکتا ہوں، اور یہ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کی ہے، اور یہ میرے اسی طریقے سے جس طرح فراز صاحب کی بات ہے اس کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس میں آپ ایک چیز کو واحد رویہ نہ سمجھیں. جہاں ایک واحد فرد ہوتا ہے نا، آپ ہیں یا میں ہوں، مجھے آپ کا تو نہیں پتا، مگر میں اپنے اندر جانتا ہوں کہ میرے اندر متضاد خواہشات بیک وقت ہوتی ہیں. ضروری کاغذات اسی میں ہے نا. جب وہ متضاد خواہشیں ہوں تو ان کو خاکی میں کون سی ہیں؟ جوڑنے کے لیے ہمیں خاکی میں وہ ہے جو آپ کا یا آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے جی پلیز. وہ جو جب آپ اس کو دیکھیں زندگی کو تو بیک وقت چیزیں ایک ہی انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. فرد کا ڈیلیما یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک طریقے کا کام کر سکتا ہے. چنانچہ اگر میں نے کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو میں اس وقت دوستی کروں گا، اس وقت دشمنی کروں گا، یا دوستی کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی دشمنی ساتھ جوڑ لوں گا، یا شرارت دوست کے ساتھ کوئی کر لوں گا. لیکن جب آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو معاشرے میں افراد کی ایگریگیشن بڑی بڑی یونٹس کے طور پہ، اسی لیے میں نے وہ شیرازے کی لفظ جو ہے نا وہ آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے. یعنی مغرب میں پیرلل شیرازے 125 چل رہے ہیں، اس زمانے میں بھی آج بھی 125. تو میں نے ایک بڑی ایسے ہی محاورے کی بات کہہ دی، دے میں بی ان تھاؤزنڈز جو آپ شیرازہ بندی کے یونٹس تلاش کریں.
اور ان میں کون سا ڈومیننٹ ہو جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. آپ صرف اپنے ملک میں جو ابھی حال میں ایک سیاسی تبدیلی آئی ہے اس کو دیکھ لیں تو ایک پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے دوسرے پوائنٹ آف ویو میں انتظامیہ داخل ہو گئی ہے. یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ پیرلل چلتی رہتی ہیں. انسان اپنی زندگی میں اس کو اتنا معمول کا عمل جانتا ہے کہ وہ اس کو فوکس نہیں کرتا ہے. میں جو آپ کو سینسٹائز کرانا چاہتا ہوں یا میں جو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ معاشرے کی بنتی اتنی پیچیدہ ہوتی ہے اور انسانوں کی زندگی اتنی ہمہ جہت ہوتی ہے کہ اس میں بیک وقت کئی متضاد طریقے چل رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی جڑ بھی کاٹتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو سہارا بھی دیتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی نئی چیز بنا دیتے ہیں جو ان کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. اور یہی تاریخ کے طالب علم کے سیکھنے کا کام ہے. تو کولونیلزم جو ہے اس کے دائی ساتھ موجود تھے. آپ نے جس طرح سوال پوچھا تو کولونیل ڈسکورس میں جب حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سیکولر ہیں تو اس زمانے میں رابرٹ فارم یہاں پہ بنا دیا. اس زمانے میں جو آپ کے گورنمنٹ سکول کھول دیے. تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اب رابرٹ فارم کا اصول کیا تھا کہ جو کرسچن ہے وہ کرسچن ہونے کے لیے اگر کوئی دیہاتی کرسچن ہو جائے تو اس کو کھاد بیج آبیانہ سب معاف کر دیں گے, اور اگر وہ مسلمان رہے تو وہ کھاد بیج آبیانہ خود دے اور فصل آدھی اس کو ملے گی. جو کرسچن ہو جائے اس کو آدھی فصل ملے گی اور باقی ان پٹ سارے معاف ہیں. تو مطلب اس قسم کی چیزیں وہ پیرلل چل رہی تھی. اب ایک آدمی اس نظریے کا ہے اس کو زندگی سے آپ منع تو نہیں کر سکتے, اسٹیٹ آپ کو اس قسم کے کام سے روک تو نہیں سکتی. یہ زندگی کے ساتھ ساتھ متضاد رجحانات بیک وقت چلتے ہیں. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارا ڈیلیبریٹ تھا, نہ یہ سمجھیں کہ یہ سارا پلان تھا, نہ یہ سمجھیں کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی. کئی چیزیں ان کو سمجھنے میں دیر لگی, کئی چیزیں حادثاتی طور پہ ہو گئیں, کئی چیزوں کے ہونے سے وہ اتفاقاً ہونے کے بعد خوش ہو گئے, کبھی اتفاقاً ہونے کے بعد ناراض ہو گئے. یہ ساتھ ساتھ رجحانات انسانی زندگی میں چلتے ہیں اور تاریخ کے عمل کو آپ سپاٹ یونی ڈائمینشنل ٹو پلین آپ کہیں کہ جی ٹو ڈائمینشنل کاغذ کی طرح چیز ہے یا ون ڈائمینشنل لکیر کی طرح ہے, ایسا نہیں ہے. میں تو 3 4 5 6 7 8 کئی ڈائمینشنز بیچ میں ڈالنے کو تیار ہوں اور کہتا ہوں ابھی مکمل نہیں ہوا, کیونکہ وہ ہر ایک ڈائمینشن کی انٹریکشن اپنی جگہ ایک ڈائمینشن نہیں بنا دیتی.